Hello and Assalamu alaikum. In a world that is nearly busy and constantly trafficking in endless swiping, scrolling, streaming, clicking, carting, and slacking, there are very few who are able to ace running this show for us, making it a household experience and a very crucial part of our lifestyles. With nearly over 300,000 products, with an omni-channel presence of 35 stores across 24 cities, Telemart today cherishes the title of being the second largest e-commerce platform of Pakistan, winning customer gratification at all times. And it is certainly not every day that we get to speak to the man behind this actively evolving enterprise. With a bachelor's in marketing, followed by an MBA in marketing, business management, and support services, from one of Pakistan's leading business schools, IBA, he conceptualized his dream during his sophomore years. With just a very innate vision of creating a dent and revamping the dynamics of the online retailing experience and e-commerce industry. Bagging the title of the Young Digital Entrepreneur in 2017 at Pakistan's first Digital Entrepreneurship Awards, he very recently enjoyed an international claim as the CEO of the year 2018 at the CEO World Awards and SV US Awards, making him the flag bearer as the youngest Pakistanis to have enjoyed this title, and that too on an international platform. From being a co-founder and director to today being a CEO, he has very enriched experience of nearly over a decade of studying, analyzing, and certainly conquering consumer behavior through his immaculate approach towards advertising, branding, and coming up with differential marketing strategies. It is certainly not every day, but it is today that I have the pleasure of having the presence of the dynamic CEO of Telemart, Mr. Hamza Rauf Isa, here at Dennings CEO Lounge. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you for that kind and gracious introduction. No, it's an honor, and thank you so much for doing this for us. I know it's not easy for people like you with such demanding a schedule, but thank you so much. This is going to be a conversation which is primarily for an audience that is going to predominantly include students. And I will take you from the very initial years of your schooling times, so that everybody can relate what it takes to be a CEO of one of the leading brands of Pakistan today. Hamza, how did this all started off? You were a business student. You opted for marketing. Was there always a dream? And doing the research, I observed that you were only 19 and 20 when something struck within and you wanted to kind of just held on for it, but holding on for it for a couple of years is not easy. Was it always a sort of an upbringing that was given to you to have something or establishment of your own from your family, from your peers, from your affiliations? Or was it something that was from within, that I am going to break the conventional routine of doing a 9 to 5 and opt for this side? So this was not always the plan कि entrepreneur बनना है और अपना कुछ start करना है. Or my father had started a business around mobile phone distribution in the year 2000. Right.
And prior to that also, he had exposure to mobile phones and telecommunication side of things. He owned the franchise of all the telcos back then, Mobilink, Parktel, Instaphone and the sort. Then he established his own private mobile phone shop, which was primarily the first mobile phone shop in Pakistan, private mobile phone shop, back in 1992, even before I was born. تو وہ ایک لیگیسی تھی ان کی. انہوں نے ایک اسٹرگل دیکھا, فرام ریگس ٹو ریچز والی اسٹوری ان کی ایکچولی تھی. سو جب ہم پیدا ہوئے تو اس وقت ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ, مطلب مڈل کلاس فیملی سے ہم بلانگ کرتے تھے. یہاں پہ لالو کھیت کے پاس ہماری رہائش تھی. ہمیں تو آبویسلی کبھی کمی نہیں آنے دی ماں باپ نے, لیکن وہاں پہ جب ہم بڑے ہوتے گئے, وین وی گاٹ انٹو آور سینسز, اور جب اسکول جانا شروع ہوئے تب جا کر ان کی کمپنی انہوں نے اسٹیبلش کی ان دا ایئر 2000, وچ واز ون آف دا لارجسٹ موبائل فون ڈسٹریبیوشن کمپنیز ایٹ دا ٹائم. تب ہمیں ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھی آسائشیں اور چیزیں ملنا شروع ہوئیں, اور پھر ایک کمفرٹ زون میں ہم چلے گئے کہ اب فادر کے ایک بزنس ہے, اسٹیبلشڈ ہے, سیٹ اپ ہے, تو یونیورسٹی پڑھیں گے, 1-2 سال اگر یونیلیور, PNGs آف دا ورلڈ کے اندر انٹرنشپ کریں گے, اور پھر اس کے بعد جا کے فادر کے بزنس میں پہلے دن سے ڈائریکٹوریل پوزیشن پہ جا کے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک بزنس بنایا, ایک محنت کی ہے. Was it a brand? Sorry to interject. Yes, Was yes. it what was the name? United Mobiles. It's Yes. So very famous. at the time وہ پاکستان کی لارجسٹ موبائل فون ڈسٹریبیوشن کمپنی بھی تھی. جی. تو وہ ایک کمپنی بڑی اسٹیبلش تھی, زبردست چل رہی تھی. انہوں نے ایئر 2000 کے اندر فاؤنڈ کی وہ کمپنی along with his partners, اور پھر سب چیزیں پرفیکٹ چل رہی تھیں. ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں, دنیا جو ہے کہتے ہیں نا ایک سیکھنے کا عمل ہے, کانسٹنٹلی جاری رہتا ہے, اینڈ ناٹ ایوری تھنگ گوز ایز پر یور پلانس. تو وہاں پر ہمیں ایک بڑا اسٹرانگ ریئلٹی چیک ملا وین آؤٹ آف نو ویئر دیٹ کمپنی بیکیم سبجیکٹ ٹو اے ہاسٹائل ٹیک اوور, اینڈ مائی فادر ہیڈ ٹو لیو دا کمپنی اوور نائٹ. دیٹ از وین آئی واز ان مائی سیکنڈ ایئر ایٹ کامکس کالج, اور اس وقت بڑا ایک دھچکا لگا کہ یار یہ کیا ہو گیا. ہم تو بڑا پلان کر کے بیٹھے تھے کہ اس کمپنی میں جائیں گے اور ساری چیزیں ہوں گی, اور پھر جو ہے وہ سمجھ آیا کہ دنیا کس طرح فنکشن کرتی ہے. اور پھر دیٹ از ویئر وی ریئلائزڈ کہ ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم فار می اینڈ مائی بردر ٹو اسٹیپ ان اینڈ سپورٹ آور فادر. انہوں نے اپنی زندگی خون پسینہ دے کر ایک کمپنی بنائی, اسکریچ سے بنائی, اس کو ایک لیول تک لے کر گئے. مطلب اس کے آپ لیول اور اسکیل کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان دا ایئر 2012 وین ہی لیفٹ دا کمپنی, اس وقت اس کمپنی کا سالانہ جو ٹرن اوور تھا, جو سیل تھی, دیٹ واز کلوز ٹو 22 بلین روپیز اینولی, 2012 کے. تو ہم نے کہا اب یہ صحیح ٹائم ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے فادر کے شولڈرز بنیں, ہیلپنگ ہینڈز بنیں, اور اب ہم کنٹریبیوٹ کریں. تو پھر اس وقت میں فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں تھا, اور ہم نے کہا اب کچھ سوچتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں, لیٹس ڈو سم تھنگ. Obviously with no prior experience, with myself and my brother, we had to do something around my father's experience and expertise, because ہم نے تو کوئی جاب نہیں کی تھی, کچھ انٹرنشپ نہیں کی تھی. تو ہم نے کہا کیا کریں اراؤنڈ موبائل فونز یا ریٹیل یا ڈسٹریبیوشن. تو اس وقت 2012-13 کے اندر انڈیا کے اندر ہم نے جب ایز اے ریفرنس مارکیٹ انڈیا کو دیکھا, کیونکہ بہت پراکسیمٹی ہے انڈیا کے ساتھ, بہت زیادہ جو کنزیومر بیہیویئر ہے بہت زیادہ سملر ہے, سائیکوگرافکس بہت سملر ہیں. تو انڈیا میں اس وقت امیزون آ چکا تھا, فلپکارٹ واز ڈوئنگ ونڈرز ان ای کامرس. تو ہم نے کہا اگر وہاں کی آڈینسز بھی بہت زیادہ اسکیپٹیکل ہوتی ہیں, ایکسپیریمنٹل نہیں ہوتی ہیں, انوویشن کو بہت زیادہ جلدی اڈاپٹ نہیں کرتی ہیں, تو ہم نے کہا اگر انڈیا میں اتنا زیادہ اچھا ریسیپشن مل رہا ہے ای کامرس کو, اور وہاں پہ چیزیں اچھی موو ہو رہی ہیں, تو ایونچولی پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ آئے گا. اور جب پاکستان کی لوکل مارکیٹ بھی دیکھی تو 2012-2013 میں اتنے زیادہ ای کامرس پلیئرس نہیں تھے, بہت بڑا گیپ تھا. انڈسٹری علی بابا آئی تھنک نہیں, علی بابا کیم ان مچ لیٹر. تو اس وقت انڈسٹری واز ان اٹس انفنسی اسٹیجز ایٹ دا ٹائم آلسو. تو ہم نے کہا چلیں یار اس بزنس ماڈل کو, ای کامرس کو ایز این ایکسپیریمنٹ ٹرائی کرتے ہیں. چل گیا تو چاند تک, ورنہ شام تک والا ماڈل. اور لوگ بھی نہیں تھے جن کو ای کامرس کا پاکستان میں اس وقت آئیڈیا ہو. دیر ور نو ایکسپیرینسڈ ریسورسز اراؤنڈ ای کامرس بیکاز اٹ واز ریلیٹیولی نیو کانسیپٹ فار پاکستان. تو وی اسٹارٹیڈ دیٹ آؤٹ ایز اے سیکنڈری بزنس ماڈل, اینڈ دا پرائمری بزنس ماڈل کہ ہم ہول سیل کریں گے موبائل فونس کی انیشلی. سو دیٹ از ہاؤ ٹیلی مارٹ کیم ان ٹو بینگ. اور اس کے پیچھے کی اسٹوری یہ ہے کہ وہ اٹ واز ناٹ بائی انٹینشن کہ ہم نے سوچا ہوا تھا کہ یونیورسٹی کے سیکنڈ ایئر کے اندر ہی ایک کمپنی بنانی ہے اور پاکستان میں یہ کر دینا ہے اور ڈسٹرپٹ کر دینا ہے چیزوں کو. اٹ واز مور سرکمسٹانشیل, اور جو چیزیں اس وقت ہو رہی تھیں اس میں ہم نے کہا کہ دس از دا رائٹ ٹائم فار اس ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ کمپرومائز آن آر سوشل لائفز اینڈ یونیورسٹی لائفز اینڈ واٹ ناٹ. لیکن اب ٹائم ہے کہ ہم کچھ اپنے فادر کے لیے کریں اور ان کو سپورٹ بھی کریں اور ان کی ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس کا بینیفٹ بھی حاصل کریں. گریٹ. سو اٹ اسٹارٹیڈ آف ان اے ویری سٹل وے, right? There was no vision as such. Yes. And was United Mobiles the only product that was out there on this particular platform? No. For how long did it stretch? And then when did you actually thought that, okay, fine, now this is the time that this platform has got the boost that I'm looking for? So
My Did it go father- through the dips? So my father exited the company in 2012, right? So Right. there was no United Mobile after 2012 for us. So we had to start out, with something completely new and from scratch. So that Okay. is where Telemart was born. اور Telemart کا ہم نے 2 divisions اس وقت رکھے تھے کہ ہول سیل ہم کریں گے انیشلی ٹو میک شیور کہ جو ہے وہ ایک اسٹڈی انکم اسٹریم ہماری اسٹارٹ ہو جائے. Right. اور اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ ای کامرس کو ایز این ایکسپیریمنٹ ٹرائی کرتے ہیں. پاکستان میں ریلیٹیولی نیو کانسیپٹ تھا, اور ای کامرس پہ انیشلی وی اسٹارٹیڈ آف وتھ 3 or 4 کیٹیگریز: موبائل فون, ٹیبلیٹس, نیسیسریز, جہاں پہ کمانڈ ہماری فادر کی تھی اور ایک ایکسپیرینس اس کے اراؤنڈ تھا سپلائی چین کا, پی آر کا, نیٹ ورکنگ کا. تو وہاں سے ہم نے اسٹارٹ آؤٹ کیا تھا. اینڈ آئی ہیو نو شیم ان ایڈمیٹنگ کہ ہم نے بہت زیادہ اسٹارٹ میں امیچور چیزیں کی, کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس نہیں تھا بالکل بھی, نہ بزنس کا ایکسپیرینس تھا, نہ مینجمنٹ کا ایکسپیرینس تھا. ای کامرس انڈسٹری سیلف بہت زیادہ نئی تھی, تو اس میں کسی کے پاس مینٹورشپ کا اتنا رجحان نہیں تھا اس وقت. آپ کو پتہ ہے یہ ایکسیلریٹرز نہیں ہوتے تھے, انکیوبیشن سینٹرز نہیں ہوتے تھے, نیٹ ورکنگ ایونٹس نہیں ہوتے تھے, اس طرح کی پوڈ کاسٹس نہیں ہوتی تھیں. تو جو کچھ سیکھا وہ گر کر سیکھا, اور جو کچھ سیکھا وہ نقصان کر کے سیکھا. اب تو ماشاء اللہ آئی تھنک یہ بہت precisely one of the reasons why I'm here today as well, کہ I make sure کہ جن چیزوں کی کمی ہمیں تھی اس وقت 2012-13 میں, وہ اب ہم جو ہے وہ پوری کریں, اور اسٹوڈنٹس کو اور آنے والی جنریشن کو جتنا زیادہ اپنے ایکسپیرینس سے بینیفٹ دے سکتے ہیں اور ان کے سال اور ان کے نقصان بچا سکتے ہیں, تو ہم بالکل اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو انیشلی we wanted to become the Amazon of Pakistan, the Alibaba of Pakistan, and wanted to sell everything and anything, and wanted to be known for being your one-stop solution for anything that you want to buy. But along the way, we obviously, adjusted our vision, our mission, and made sure کہ پھر eventually we go back to our roots, the legacy that my father has, کہ اب ہم اپنے آپ کو we define ourselves as an omni-channel e-commerce marketplace focused on electronics, mobiles, gadgets, appliances, tech products, and whatnot, because that is where our roots are as a company. So that is how we in the evolved. 300,000 product range, majority of that is amplified Yes. electronics, gadgets, Okay. accessories, mobiles. And then we also have categories like fashion, automotive, healthcare, books, and the sort. Do you think that in any way you hold, I don't want to name any competitor, but since we are discussing it's just a learning platform, do you hold Daraz as a competitor, or was there any learning that came from that side? Because that has taken the masses by storm. So was that because you did not have enough mentors? So what was basically your paraphernalia of learning during those times? Yes, so obviously Daraz has been a great source of learning for the entire e-commerce industry, right? تو جس طرح سے وہ 11/11 کا ٹرینڈ پاکستان میں لے کر آئے, ڈیجیٹل پیمنٹس کو, ان کی اڈاپشن کو انہوں نے بڑھایا, تو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا پلیئر مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہو جو ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ٹل ڈیٹ کر چکا ہے. اینڈ ایون آفٹر دی ایکوزیشن آف علی بابا دے انجیکٹڈ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز ان پاکستان, اور اس سے اوور آل جو اکانومی ہے, جو ای کامرس کی انڈسٹری ہے, اس کا سائز اوور آل بہت سگنیفیکنٹلی بڑھا, جس سے ہم کہتے ہیں پائے بڑا ہو گیا اوور آل انڈسٹری کا. تو وہاں پر ایک اوبیسلی بہت بڑا سپورٹ ملتا ہے اس طرح کے بڑے پلیئر کے آنے سے, اور ایک انٹرنیشنل انٹرونشن کے آنے سے, کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اوور آل اڈاپشن ای کامرس کی بڑھتی ہے, ڈیجیٹل پیمنٹس کی اڈاپشن بڑھتی ہے, اور لوگوں کو ای کامرس سے فیملیرائز کرانے میں اس پروسیس کو ہم جو ہے وہ کیٹلائز کر سکتے ہیں, اس کو ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں. A lot of students now are in our business school are very inclined towards entrepreneurship, and we have observed that it is now becoming a very fast moving trend. Students are berating, sort of disgracing the 9 to 5 for some reason. And if you come from a family, from a background that is very much rooted with business and having things an empire of their own, obviously that learnings is very, conditional. It comes very naturally. Flows very organically in the entire, in the next generation. But it's not everybody's cup of joe, as they say, What it takes, if I may ask you, of all those students who go into these dips of depression, because they have an idea, it's a saturated market, they have to come up with something because they think that, if they don't, then they are a failure. How do you look at it when it comes to the generation of today? Is entrepreneurship really a necessity? What it takes, which kind of mettle and competence do they have to work on in order to reach that level if they really have an idea in place? And is 9 to 5 actually a failure, or
because it's disgraced in some way or the other. We have been doing it for years. But I think this is it, and that's what it has made us, because we don't generally work for organization. Simultaneously, we work for us as well. Yes. How do you look at it? I am glad you brought this question up. اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن بھی ہے فار دا ینگر جنریشن دیٹس کمنگ ان ٹو دا پروفیشنل ورلڈ ایز ویل اینڈ آئیڈیلائزنگ آنٹرپرینورشپ اور لنکڈ ان کے اوپر CEO لکھنا اور اپنے آپ کو فاؤنڈر یا کو فاؤنڈر کہنا. لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے آئیڈیا کی بات کہی کہ رائٹ آف دا یونیورسٹی آفٹر گریجویشن اگر آپ چاہتے ہیں ایک بزنس اسٹارٹ کرنا رائٹ آف دا بیٹ, تو آئیڈیاز اینڈ نتھنگ, آئیڈیاز مین نتھنگ, اٹس آل اباؤٹ دی ایگزیکیوشن. یہ ہم ریپیٹڈلی ہر جگہ سنتے ہیں کہ آئیڈیاز تو ہر انسان کو روز آتے ہیں اور الگ الگ طریقے کے آتے ہیں, تو آئیڈیاز کا کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی ورتھ نہیں ہے انلیس اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ فینومینل ہو اور فلالیس ہو. اب ایگزیکیوشن سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ آتا ہے اور ایک کویشچن یہ آتا ہے کہ ایگزیکیوشن اگر آپ نے اچھی کرنی ہے تو اس کے لیے آئی تھنک 9 out of 10 سینیریوز کے اندر ایکسپیرینس ضروری ہوتا ہے. کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ڈسرپٹ کرنا ہے, یا میں نے سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر ایک بزنس کریٹ کرنا ہے اور اس کا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, یا میں نے ریسٹورانٹ انڈسٹری کے اوپر ایک آئیڈیا سوچا ہے اور اس کو میں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور وہ آئیڈیا مجھے اپنے بزنس میں کنورٹ کرنا ہے, تو آپ جو ہیں اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اس فیلڈ کا, تو آپ اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے؟ اور آپ بہت زیادہ غلطیاں کریں گے, آپ بہت زیادہ نقصان بھی کریں گے اگر آپ رائٹ آفٹر گریجویشن وداؤٹ اینی پرائر ایکسپیرینس آپ ایک انڈسٹری کے اندر جاتے ہیں اپنے بزنس کے ساتھ. اور ایک اور چیلنج یہ ہے کہ 95% آف یہ بچپن سے ہم سنتے ہیں 95% آف اسٹارٹ اپس فیل اینڈ بزنسز فیل, رائٹ. اور اس میں جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتا ہے اس فیلئر کا, وہ ہوتا ہے ان ایکسپیرینس. اس کی مثال آپ اس طرح لینے کہ اگر آج ایک انسان ہے جو یونیورسٹی سے گریجویٹ کرنے کے بعد اپنا کوئک سروس ریسٹورانٹ لانچ کر رہا ہے یا فوڈ جوائنٹ لانچ کر رہا ہے, اور دوسرے ایک انسان ہے جو 5 سال سے ریسٹورانٹس کے اندر مینیجریل لیولس پہ کام کر چکا ہے, بیک اینڈ آپریشنز فرنٹ اینڈ آپریشنز دیکھ چکا ہے, مینیج کر چکا ہے, اور وہ آج ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اب 5 سال انڈسٹری میں لگانے کے بعد اپنا ریسٹورانٹ بنانا ہے, کس کے چانسز آف سکسیز زیادہ ہیں؟ جس نے 5 سال اس انڈسٹری میں لگائے ہیں. بالکل. تو اسی طرح سے اگر ڈیننگ چاہتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹ افیئرس کے اندر جو ایشوز آتے ہیں یا ان کے پروسیسز کو ریفائن کرنا ہے, آپٹیمائز کرنا ہے, اس کے لیے سب سے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ڈیننگس کا ہی اسٹوڈنٹ ہوگا جو ان پروسیسز سے گزرا ہے, تاکہ وہ جو سجیشنس دے گا, جو انٹرنل پروسیسز کو جانتا ہے, وہ زیادہ بیٹر طریقے سے کرے گا بجائے اس کے کہ کوئی باہر کا اسٹوڈنٹ آ کے اس چارج کو سنبھالے. تو یہ بہت زیادہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ جب 95% آف بزنسز فیل ہوتے ہیں نا, تو اس کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹسٹک ہے کہ جن کا پہلا بزنس فیل ہوتا ہے نا, اس کے بعد میجورٹی لوگ دوسرا بزنس کی طرف کبھی بھی نہیں جاتے ہیں. سو فار آل دیز ریزنس کہ اگر آپ پہلا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے بھی ہیں, آپ کا ایمبیشن ہے وچ از اے گڈ ایمبیشن, تو آپ پراپر پریپیئر ہو کے ریسرچ کر کے انڈسٹری میں ٹائم لگا کے کہیں اچھے اداروں میں جاب کر کے پروسیسز کو سمجھنے کے بعد جب اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گے اس کیٹیگری میں, تو یو ول بی ویل پوزیشنڈ فار سکسیس. لیکن جب آپ رائٹ آف دا بیٹ آفٹر گریجویشن بغیر کسی پرائر ایکسپیرینس کے ایک ڈفرینٹ انڈسٹری میں بزنس لانچ کرتے ہیں, تو اس میں آپ کی ایگزیکیوشن بھی ویک ہوگی اور آپ کے لیے اس بزنس کو سسٹین کرنا بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. سو دیٹس ون پارٹ آف یور کویشچن جہاں پہ بزنس کے اندر آپ نے جلدی نہیں کرنی. اگر آپ کے پاس ایک سالڈ ایکسپیرینس ہے, ریسرچ ہے, اچھا آئیڈیا ہے, اچھی ٹیم ہے, تو ہی آپ انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں. اور جو جاب والا ایلیمنٹ ہے وہ کہیں سے بھی ڈسگریسفل ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں قدرت نے بھی ہر چیز بیلنس میں بنائی ہے, صحیح ہے, قرآن میں بھی آتا ہے, باقی جگہوں پر بھی آتا ہے, تو ہر چیز میں بیلنس بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی جگہ پر ایز این امپلائی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر بہت زیادہ سیکھتے ہیں, اور آپ کو ہر بڑی کمپنی کے اندر ایک چھوٹی کمپنی آپ چلا رہے ہوتے ہیں بیسکلی, تو وہاں پر بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جو ٹیمز نے ادا کرنا ہوتا ہے, بیکاز اے کمپنی از ایز گڈ ایز اٹس ٹیم. تو اگر آپ کے پاس اچھی ٹیم نہیں ہوگی کام کرنے کے لیے اور ہر بندہ انٹرپرینورشپ کی طرف جائے گا, تو الٹیمیٹلی سسٹم جو ہے اوور آل وہ کولیپس کر جاتا ہے. تو آئی تھنک دونوں کی اپنی ایک بڑی سگنیفیکنٹ امپورٹنس ہے, چاہے وہ انٹرپرینورز ہوں یا چاہے وہ تھورو ورکنگ پروفیشنلز ہوں جو ان آرگنائزیشنس کو اس اسکیل پہ جانے میں ہیلپ کرتے ہیں. Being a student, I think this is very, you categorized it brilliantly. Students, if I'm a student, how am I supposed to dissect my skill set to know whether I actually have the potential to take the leap being an entrepreneur or not? میں اپنی assessment کیسے کروں, یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. A lot of students say, Miss, I'm not enterprising. I'm very introverted. I don't have those kind of germs, I think. And when we analyze the world of the leading professionals, entrepreneurs,
we tend to see that, they are people's persons, they're speakers, they lead, they're very enterprising in their own way. Whether we take Jeff Bezos, whether we take, Richard Branson, whether we take, the lead of Jack Ma in Alibaba, they took the stage, they took the world stage, and actually they emit those kind of, qualities which are needed in leaders. How is a student of today who is, trying to put a lot of thought process in just figuring himself or herself out to see that, whether in this particular region where I belong to, can I put a dent, can I come up with something, am I even cut out for it or not? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन अगेन. अच्छा, इसके अंदर देखें, मैं एक एग्जांपल यूज़ करूँगा कि फॉर यू टू बी एबल टू फिगर आउट विच कुजीन इज़ इट दैट यू लाइक, यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑल द कुजीन्स फर्स्ट, राइट? तो अगर आपने चाइनीज़ ट्राई नहीं किया, कॉन्टिनेंटल ट्राई नहीं किया, या जापनीज़ या देसी कुजीन, जो भी चीज़ें आप अगर ट्राई नहीं करते, आप कैसे फिगर आउट करेंगे कि मुझे कौन सा खाना पसंद है, मेरे टेस्ट बड्स के साथ कौन सी चीज़ मैच कर रही है? सिमिलरली आप ये नहीं कह सकते कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मैं यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट करूँ तो मुझे अपने बारे में सब कुछ पता हो और मुझे मेरा करियर पाथ भी पता हो और मुझे सब कुछ पता हो कि मुझे आगे क्या करना है. सो इट्स कम्प्लीटली ओके टू ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी नॉट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज़ इट दैट यू लाइक एंड व्हाट इज़ इट दैट यू आर पैशनेट अबाउट. उसकी वजह यह है कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, ठीक है, जो थ्योरी के अंदर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और स्पेशली इन अ मार्केट लाइक पाकिस्तान, जिस तरह से चीज़ें एक्चुअली फंक्शन करती हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. पाकिस्तान में जिस तरीके से बिज़नेस होता है, काम होते हैं, और वो जो बुक्स में पढ़ाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो इसलिए आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू हैव एन ओपन माइंड when they jump into the corporate world, obviously with some basic sense of understanding कि कहाँ उनका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत अलाइन कर रहा है, जो उनको फिगर आउट हुआ है जितना, और फिर वो 1 2 3 जॉब्स करें उस इंडस्ट्री में, डिफरेंट कंपनीज़ में, एंड देन दे विल बी एबल टू फिगर आउट कि हाँ, जब मुझे सेल्स का टास्क मिला, यार मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया और मैं तो बड़ा अच्छा उसमें डिसीजन ले रहा हूँ, मेरे पास एनालिटिकल स्किल्स भी हैं, मैं चीज़ों को एनालाइज बहुत अच्छा करता हूँ, मैं क्रिटिकल थिंकर भी हूँ. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट रोल्स में जाके परफॉर्मेंस देते हैं, इट इज़ ओनली देन व्हेन दे फिगर आउट कि हाँ, मेरा मार्केटिंग का सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या मेरा फलाना स्किल सेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अब आते हैं कुछ जेनेरिक स्किल सेट्स के ऊपर जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. तो जो जेनेरिक स्किल सेट्स हैं उसमें एक स्किल सेट जो है ना, जो अगर मैं कैजुअली अगर बताऊँ, वो ढीठ बना है. तो एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ढीठ होना पड़ता है, सही है. तो उसको बहुत ज़्यादा परसिवरेंस दिखानी पड़ती है, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, और पाकिस्तान जैसी मार्केट में तो थिक स्किन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चैलेंजेस हद से ज़्यादा हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर या बिज़नेस के अंदर. पाकिस्तान में तो और ज़्यादा है, लेकिन ग्लोबली भी है. बिज़नेस बनाना आसान तो नहीं है, लेकिन उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नथिंग वर्थ हैविंग कम्स ईजी. ये बात हम हमेशा सुनते हैं. और जब आपको पता है कि इतने चैलेंजेस आएंगे, रातों की नींदें भी उड़ेंगी और 24/7 आपको चीज़ें देखनी भी पड़ेंगी, और स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सारा रिस्क आपका होगा, सारा रिवॉर्ड भी आपका होगा. तो ये इतने चैलेंजेस के थ्रू वही इंसान गुजर सकता है जब वो उस आइडिया और उस बिज़नेस के साथ कमिटेड हो और पैशनेट हो उसके बारे में. वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा हो वो बिज़नेस, या वो सिर्फ इसलिए बिज़नेस ना कर रहा हो कि दुनिया को दिखाने के लिए, या उसका मोटिव ये ना हो कि मुझे CEO बनना है इनिशियली और दोस्तों के सामने शो मारना है कि देखें मैं इस कंपनी का CEO हूँ, या मुझे कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी है. तो अगर ये उसका इंटेंशन होगा ना, सो ही वोंट लास्ट लॉन्ग इन अ मार्केट लाइक पाकिस्तान, राइट, बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस दैट एग्जिस्ट. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपका बिज़नेस का आइडिया है ना, उसके साथ आप बहुत स्ट्रांगली कमिटेड हों और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, तो ही आप ये सारे चैलेंजेस और हर्डल्स को, ऑब्स्टेकल्स को पार करके यू विल कम आउट विक्टोरियस ऑन द अदर साइड. तो ये बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बन जाता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए. व्हेन द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड हैं. तो थिक स्किन होना, रिस्क लेना, और देखिए रिस्क को भी लोग है ना बहुत ज़्यादा गलत कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं. तो रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि आंखें बंद करके आप छलांग मार दें. एक टर्म होता है कैलकुलेटेड रिस्क. तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए. जो रिस्क आप अपनी रिसर्च से, अपनी अच्छी टीम से, अपनी रिसोर्सफुलनेस से उन रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, तो पहले आप उन रिस्क को मिटिगेट करेंगे, और जो उसके बाद जो अनकंट्रोलेबल्स हैं उन रिस्क को फिर आप रिस्क लेते हैं कैलकुलेटेड तरीके से, और फिर आप अपने बिजनेस के अंदर वो लीप ऑफ फेथ लेते हैं. तो ये मेरा रिस्पॉन्स होगा आपके इस क्वेश्चन के ऊपर कि हाउ टू फिगर आउट इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर और नॉट. I think you raised a very important point, because this comes on my table as the most staple query, because I'm responsible to put them on internships also. That miss, मुझे पैसे कितने मिलेंगे,
you know, am I going to get a stipend? From the very first year onwards. And at times now I become a little, numb in answering those questions because, firstly, the inclination towards making money has now risen on a next level, especially when it comes to this Gen Z culture of, or the Gen Z clan. And with all due respect, I'm a huge fan of all these people and my students. But that also instigates a lot of, depression if they don't make money early. They lack in passion. And then obviously also in patience. So passion might be there, but then there's lack of patience also. If the passion is there, then there is not enough patience. If they're working, then they think that they're laboring, even if they're working, and they want money out of it. It is very important for them to understand, and what you very rightfully raised, that be it any field, whether it's entrepreneurship, and particularly entrepreneurship, it cannot be done for money. It cannot be done for money for starters. How do you look at this concept of making money early? Just answer to ease this stir in their minds that if I make more money than you, then I might be in a better position or in a much more successful position than my comrades. Because obviously, in order for them to be there in the longer haul of things professionally, they can't follow this approach for starters. How do you, during your initial years, you said yourself that you came from very humble background. There was a middle class family, but your dad was doing exceptionally well. If somebody is not coming from that kind of a background, and money is then becoming primary and not secondary, how are they supposed to go through this entire process of experiencing, earning, yet not looking at money, because then again, money is a primary concern also, and then yet at the same time having this very innate passion to do something of their own? How do you calculate all of that and look at it? بالکل دیکھیں obviously it depends, it varies from person to person. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ایک ہاؤس ہولڈ ہے جہاں پہ فائنینشیل سیکورٹی کی ضرورت ہے, ان کو پیسے چاہیے ہیں, تو وہاں پر پوری دنیا یہ پیٹرن فالو کرتی ہے کہ پہلے وہ جاب مارکیٹ کے اندر جا کے کہیں پر کسی اچھے ادارے میں یا جہاں پر بھی ان کو اچھی جاب ملتی ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ پہلے 1-2 سال آپ نے رگڑا کھانا ہے, جو ورڈ یوز ہوتا ہے رگڑا کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آؤ دیکھنا ہے نہ تاؤ دیکھنا ہے, آپ نے سر جھکا کے کام کرنا ہے اور کام سیکھنا ہے, اور اپنے پے اسکیل کو یا اپنی سیلری کو دیکھ کر کام نہیں کرنا. ہمارے ایک ایشو یہ ہے کہ لوگ اپنے پے اسکیل یا سیلری کو دیکھ کر کام کرتے ہیں اور ایک کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں کہ بیئر منیمم جو ایفرٹ ریکوائرڈ ہے وہ کام ہمیں کرنا ہے. تو پھر بیئر منیمم ایفرٹ کے ساتھ گروتھ بھی آپ کو بیئر منیمم ملے گی. تو اگر آپ نے گرو کرنا ہے اپنے کریئر کے اندر, اپنی پروفیشنل ٹریجیکٹری کے اندر, تو آپ نے پھر ایکسٹرا ایفرٹ 200% دینا. اور آج تو یہ اور زیادہ ضروری ہے, وہ 200% ایفرٹ شاید 400 پہ چلی جائے گی, کیونکہ اب اے آئی اور اس طرح کے جو ٹولز اویلیبل ہیں جو بہت زیادہ چیزوں کو, بہت زیادہ ٹاسکس کو آٹومیٹ کر رہے ہیں, ہیومنس کو ریپلیس کر رہے ہیں, بہت زیادہ ایکوریٹ بھی ہیں. تو آج تو جو لوگ ہیں ان کو اپنی جابس کے اندر, اپنی پروفیشنل جرنیز کے اندر حد سے زیادہ ایکٹیو ہونا ہے, حد سے زیادہ کام کرنا ہے محنت کے ساتھ. تو پہلے وہ کام کریں اور اپنی سیلری سے, سیونگ سے ایک فائنینشیل سیکورٹی حاصل کریں. اس کے بعد بہت ساری ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں جہاں پہ لوگ اگر جاب کے ساتھ کوئی اچھا آئیڈیا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا, دے برن دا مڈ نائٹ آئل, تو وہ رات کے اندر جو ہے وہ اپنے بزنس آئیڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں اور دن میں جاب کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت تک ان کا بزنس اتنا اسٹیبل نہیں ہوا کہ وہ ایک ریکرنگ ریونیو اسٹریم ان کو جنریٹ کر کے دے سکے جس سے ان کی فائنینشیل سیکورٹی جو ہے وہ سرٹن ہو. تو وہ پھر اس طرح سے بیلنس کرتے ہیں کہ صبح دن میں کام کر رہے ہیں شام تک, اور شام کے بعد اپنے بزنس آئیڈیا پہ کام کرتے ہیں یا بزنس پہ کام کرتے ہیں. اور پھر ایک لیول آتا ہے جہاں پر ان کا بزنس ایک سسٹینیبل ریونیو اسٹریم جنریٹ کر رہا ہوتا ہے, جس کے بعد وہ دونوں بوٹس کے بجائے ایک بوٹ میں آ جاتے ہیں اور اپنے بزنس کو ٹائم دیتے ہیں. تو یہ سب سے اچھا سیف راؤٹ ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بیوقوفوں کی طرح رسک لیں اور کہیں کہ میں فائنینشلی سیکیور بھی نہیں ہوں اور پیسے بھی چاہیے ہیں اور گھر میں ضرورت بھی, اور میں پہلے دن ایسا بزنس اسٹارٹ کروں جہاں پہ لاس کے چانسز ہیں اور بزنس شاید اتنی انکم جنریٹ کر کے نہ دے سکے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ انیشلی اگر آپ کی فائنینشیل سیکورٹی کے کنسرن ہے تو پھر آپ پہلے جاب کر کے ایک اچھا
سیونگس بنائیں, ایک اچھی انویسٹمنٹ جنریٹ کریں, اور اس کے بعد پھر آپ بزنس ساتھ میں پرسو کریں. اور بزنس اگین از اے میٹر آف having a good idea, the right team, the right research and preparedness for the market that you want to explore. Only then you should start your business. اگر بزنس کا موٹیویشن یہ ہے جلدی پیسہ بنانا ہے, یا ششکا ہونا چاہیے ہے, یا سی او بننا ہے, یا باقی میرے جو پیئرز ہیں وہ اپنے کیونکہ بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا چاہیے, تو پھر وہ چیز سسٹین کبھی نہیں کر سکتی. وہ بہت ہارڈلی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی موٹیویشنس کے ساتھ آپ اپنے بزنس کو پاکستان جیسی مارکیٹ میں سسٹین کر سکیں. یو گو تھرو دیٹ پینفل پروسیس آف اسٹیبلشنگ اے بزنس فرام اسکریچ اینڈ دین گیٹنگ اٹ ٹو اے certain level. Yeah, and I think this is a very pertinent point that it's very important for them to have an understanding that increasing and preparing, structuring their knowledge base is very important before they move up. And now they live in an era, in a world where back in my days there were not many online options. Yes. To earn money. But now there are so many freelancing online options. That money can be injected into their dream while they can work, like you very rightfully mentioned, during the daytime. They can work for a company, gain the experience, and not consider working for an organization, working for them. I personally feel working for an organization comes in a lot of you are building yourself in the process. Yes. You're building yourself also a brand. It's just that how do you project yourself? How do you solicit your own personality out there in the market? And now there's so many platforms for self-branding as well. Hamza, now we come towards, we had an idea, we executed it. We require, you very, very, I think I've noted that point, and I love that ideas mean nothing, passion might not mean anything. It's just the brilliance and the excellence behind execution that makes or breaks a business. But now you established. Now when it comes to meeting the competition and now scaling the business, because business agar scale nahi kiya to phir wo business hi kya, How do you look at scaling? Because while I was doing your research, I came across Home Shopping, PK, Price, OA, Naheed, as being your relevant competitors. How did you gauge the competitors? What do you think has been the secret ingredient of your success in comparison to others that made you the second largest e-commerce platform of Pakistan, and what it takes for scaling? Do you have to move a little beyond your own ethos and introduce some other things in order to scale and establish your own and to shine through those crutches? I might not like to do it, but I have to do it. Why? Because this will help me in scaling. How do you look at this? I have asked you an elaborative question. I'm sorry about that. Yes. Yeah, but دیکھیں, ایک انٹرپرینور جو ہے نا, ہی شوڈ آلویز بی ایکسٹریملی فلیکسیبل اینڈ ایکسپلورنگ ڈفرنٹ ریونیو اسٹریمز اینڈ بزنس ماڈلز اینڈ پیوٹس اینڈ واٹ ناٹ. جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایولیوشن کی جو جرنی ہے وہ رکنی نہیں چاہیے, لرننگ کی جرنی رکنی نہیں چاہیے. تو جس طرح ٹیلی مارٹ اسٹیبلش ہوا تھا اور جو بزنس ماڈل ہمارا اس وقت تھا, جو ہماری بزنس کے پرنسپلز اس وقت تھے, آج وہ چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں بزنس ماڈلس کے لیے, کنسیڈرنگ دا مارکیٹ لائک پاکستان. تو ٹیلی مارٹ ڈے ون سے جو ہے نا وہ ہمیشہ 10 قدم آگے سوچنے کی کوشش کرتا ہے. اوبیسلی وی آر فار اوے فرام ویئر وی وانٹ ٹو بی, اینڈ ان شاء اللہ اس کے وی آر ورکنگ ٹورڈز دیٹ ایز ویل. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اور ایسی کیا ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے کمپیٹیٹرس سے ڈفرینشیٹ کر سکیں اور کسٹمرز ٹریٹ اس ڈفرنٹ فرام دا کمپیٹیٹرس. تو اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ آتا ہے جو اگین ایک لیسن ہے تمام ہماری یوتھ کے لیے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے, کہ اگر آپ کبھی بھی کوئی بھی بزنس اسٹیبلش کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری میں ہو, اس میں آپ کا جو مین کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے یا یو ایس پی ہے, ڈفرینسیشن اسٹریٹجی ہے, دیٹ شوڈ ناٹ بی فوکسڈ اونلی اراؤنڈ پرائسنگ. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرا ریسٹورانٹ یا میرا سافٹ ویئر پروڈکٹ یا میری مارکیٹ پلیس یا میری چشمے کی دکان کی ڈفرینسیشن اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ میرا پروڈکٹ سب سے سستا ہوگا یا میری پرائسنگ سب سے افورڈیبل ہوگی, تو وہ پھر ایک سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج یا اسٹریٹجی نہیں ہے. کیونکہ سستا تو کوئی بھی بیچ سکتا ہے, تو سستا بیچنا کمال نہیں ہے. پروڈکٹ کا پریمیم چارج کرنا جو ہے وہ ایک ٹرو انٹرپرینور یا پروفیشنل کی جو ہے وہ ایک
ٹریٹ ہوتی ہے. Right. تو ٹیری مارٹ کا بھی پہلے دن سے یہ ایمبیشن تھا کہ پرائسنگ شوڈ ناٹ بی آر مین فوکس وین ڈفرینشیٹنگ with our competitors یا in the minds of consumers یا ان کے perception میں. there should be a lot more to that کہ ہمارے جو ویلیو ایڈڈ فیچرز ہیں یا ہماری جو سروسز ہیں اس پہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک سسٹینیبل لانگ ٹرم کمپیٹیو ایڈوانٹیج میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. اب اس کو جب ہم نے سوچا کہ چلیں پرائسنگ تو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, بالکل اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ ٹیری مارٹ ایک کمپیٹیو پرائسنگ اسٹریٹجی لے, بیکاز الیکٹرانکس میں گلوبلی پرائس کمپیریزن بہت زیادہ کیا جاتا ہے کسٹمرس کی طرف سے, بیکاز اٹس اے ہائی ویلیو پرچیز اینڈ دا پرائسز آر وائڈلی نون امنگسٹ کسٹمرس, اینڈ ود آن لائن پینیٹریشن obviously the comparison has become much easier for customers prior to deciding where to shop from. تو پرائسنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا اور کیا ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ٹیری مارٹ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. So that is when we realized in the later half of 2016-2017 even after the advancement of e-commerce across Pakistan, Alibaba coming into Pakistan, Delivery Hero coming into Pakistan, acquiring Food Panda, investing hundreds of millions of dollars, and even after COVID for that matter, جہاں پہ ڈیجیٹل بزنسز کو بہت زیادہ, ڈیجیٹل اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ ملا, اتنے لوگ آئے اور جو پروسیس تھا اڈاپشن کا ای کامرس کا وہ بہت زیادہ ایکسپیڈائٹ ہو گیا. اس کے باوجود بھی جب ہم نے اسٹیٹس دیکھے تو پتہ لگا کہ ان پاکستان ای کامرس از لیس دین 1% آف دا ٹوٹل ریٹیل اکانومی. سو دیٹ shook us and we were like کہ ہم ای کامرس کے انڈسٹری میں اگر آپریٹ کر رہے ہیں, اور کسی بھی برانڈ کا ایمبیشن یہ ہوتا ہے کہ وی وانٹ ٹو بیکم مارکیٹ لیڈرس, رائٹ, مارکیٹ شیئر میں سب سے زیادہ کیپچر کرنا ہے اس سیگمنٹ میں, الیکٹرانکس میں فار ایگزامپل, تو ہم مارکیٹ شیئر, ہم مارکیٹ کیسے کیپچر کریں گے یا مارکیٹ لیڈر کیسے بنیں گے اگر ہم صرف ای کامرس کے اندر موجود ہیں جو اوور آل پائے کا صرف 1% ہے یا اس سے بھی کم ہے. سو دیٹ از وین وی ریئلائز کہ ہمیں آف لائن میں کچھ کرنا چاہیے اور ہمیں وی ہیو ٹو گو ویئر کسٹمرز آر رادر دین پولنگ ان کسٹمرز ٹو ویئر وی آر. تو ہم نے پھر آف لائن ماڈل کے لیے سوچا کہ کیا کیا جائے, کیونکہ ہم اتنا کیپٹل تو ہمارے پاس یا ایکسٹرنل فنڈنگ ہمارے پاس نہیں تھی جس سے ہم اپنے اسٹورز اور اپنے ریٹیل لوکیشنز اسٹیبلش کریں ملینز آف ڈالرز لگا کے. سو دیٹ از وین الحمد للہ ود اللہز بلیسنگس اور پیرنٹس کی گائیڈنس کے بعد ہم نے پاکستان کا پہلا فرینچائز پروگرام لانچ کیا فار موبائلز, الیکٹرانکس اور اپلائنسز کی ریٹیل میں, جو اس سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اور اس سے پہلے بھی اور آج بھی جو موبائل یا ایسیسریز یا گیجٹس اور اپلائنسز کے اسٹورز ہیں ان پہ آپ کو برانڈنگ دکھتی ہے ڈفرینٹ برانڈس کی, سیمسنگ کی, شاؤمی کی, ڈولنس, ہائر, اوپو, ویوو, جو صرف اور صرف فری میں ان دکانوں پہ جا کے برانڈنگ کر دیتے ہیں اور ان دکانوں کی فرنیشنگ بھی کر دیتے ہیں اور ان دکانوں کو منتھلی الاؤنسز بھی دیتے ہیں ان ٹرمز آف کیش کہ اگر آپ ہمارا بورڈ اور سائنج انسٹالڈ رکھیں گے تو ہم آپ کو ایک سرٹن الاؤنس بھی دیں گے, آپ ہماری برانڈنگ لگے رہنے دیں. اس انڈسٹری میں جہاں پر جو دکاندار ہے وہ بہت زیادہ دیسی ہے, اسٹریٹ اسمارٹ ہے, وہ پیسہ بنانا جانتا ہے, ڈیجیٹائزیشن سے اتنا زیادہ وہ فیملیئر نہیں ہے, ای کامرس ٹیکنالوجی اس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن کام کرنا جانتا ہے. اور اس انڈسٹری میں جہاں پہ ان ریٹیلرس کو یہ سارے برانڈ اسپوائل کر رہے ہیں, پیمپر کر رہے ہیں, پیسے ان کو دے رہے ہیں, فری برانڈنگ کر رہے ہیں, فری فرنیشنگ کر رہے ہیں دکان کی, اس انڈسٹری میں ٹیری مارٹ نے 2018 کے اینڈ میں کہا کہ ہمارا ایک فرینچائز پروگرام لانچ ہو رہا ہے, اور اگر آپ کو ٹیری مارٹ کی فرینچائز چاہیے ہے اور آپ اپنی کنونشنل موبائل یا اپلائنسز یا الیکٹرانکس کی دکان کو کنورٹ کر کے ٹیری مارٹ کی فرینچائز میں لانا چاہتے ہیں تو آپ نے ہمیں 8 لاکھ روپے دینے ہیں ایز اے فرینچائزنگ فی, وچ از ناٹ اے سیکورٹی ڈپازٹ, وچ از ناٹ ریفنڈیبل. یہ ہمارے نام اور ہماری ویلیو پروپوزیشن کے لیے فی ہے. تو ہم بالکل انڈسٹری کے اگینسٹ گئے, بالکل اگینسٹ. تو جو لوگ ڈسرپٹ کا ورڈ مس یوز کرتے ہیں, ہر انسان ڈسرپٹر ہے پاکستان میں. سو وی ایکچولی الحمد للہ بائی اللہز بلیسنگز اینڈ مائی پیرنٹس گائیڈنس اور ان کی پریئرس, وی ایکچولی ڈسرپٹڈ دا ریٹیل آف الیکٹرانکس ان پاکستان بائی گوئنگ اگینسٹ دا ٹائڈ اینڈ سیئنگ کہ یو گیو اس 800,000 rupees as a franchising fee, and in return what you get is not these boards and fancy branding only which has no benefit for you, right, to be honest, but rather we'd enable you and empower you to have 10 more revenue streams attached to your business model so that you can earn 10 times more when you operate a Teddy by Mart franchise. bringing their product on the platform? No. Then? By extending our features and services to their franchises. So for example, every Teddy Mart franchise, prior to becoming a franchise, وہ اپنے SKUs limited بیچتے تھے, وہ appliances بیچتے تھے یا موبائلس بیچتے تھے 50, 60, 100 SKUs. Can you talk about numbers? How many franchises? So right now, alhamdulillah, we are standing at 37 franchises across Pakistan. Lovely. We have launched 2 more in the past few days.
across And these 25 are what? cities. These are what, like SMEs? Physical like, stores. Physical stores? Yes, micro entrepreneurs آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. So 37 franchises across 25 cities of Pakistan, and alhamdulillah with the recent signing of our franchise in Azad Kashmir, we alhamdulillah now are present across all provinces in Pakistan also. Excellent. So we are in Sindh, Punjab, Balochistan, KP, Gilgit Baltistan, and now alhamdulillah Azad Kashmir as well. So this is something جہاں پہ ہمیں ایک پروڈکٹ مارکیٹ فٹ ملا, مارکیٹ سے ویلیڈیشن ملی, اور ہم نے کہا یہ کہ آپ جو 8 لاکھ روپے دیں گے اس کے عوض ہم آپ کی دکان کو, آپ کے بزنس کو 10 ٹائم زیادہ بڑھانے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. کیسے کہ پہلے تو ٹیلی مارٹ نے اپنے 2 لاکھ 3 لاکھ پروڈکٹس کا جو پورٹ فولیو وہ ان کے لیے انیبل کر دیا. ایک اسمارٹ ٹی وی, ایوری آؤٹ لیٹ ہیز این اسمارٹ ٹی وی انسٹالڈ وچ از پرووائڈیڈ بائی ٹیلی مارٹ. With a running internet connection, they can display my website, my deals, my products on the TV screen and sell any product from the website to the customers at a discounted price. So right now, my franchises, which are essentially storing mobile phones and gadgets and appliances, they're also selling fashion products. They're also selling air conditioners in summers. They're also selling heaters. They're also selling samosa makers and air fryers in Ramzan. And they're also selling CCTV cameras and projectors and MacBooks and whatnot without having to invest in inventory. تو وہ انوینٹری میں جو رکھتے تھے وہی رکھتے ہیں, اور ایک ورچوئل انوینٹری انیبل کر دی 2 لاکھ 3 لاکھ پروڈکٹس کی. اب آپ اپنے پروڈکٹ پورٹ فولیو کو آپ نے بڑھا لیا. ہمارے 10 سال کی ایفرٹ, سیلر نیٹ ورک, پرائسنگ اپڈیٹس, وہ سب آپ کو ہم نے پہلے دن انیبل کر دیا, اور اب آپ اتنا پروڈکٹ پورٹ فولیو بیچ کر کما سکتے ہیں, اور آپ کی ریونیو اسٹریمز ڈائیورسفائی ہو گئی. پہلے جو صرف موبائل فون بیچ رہا تھا ہماری فرینچائز لینے سے پہلے, جب موبائل کے ٹیکسز بڑھتے تھے, پی ٹی اے کے ٹیکسز بڑھتے تھے, موبائل کی امپورٹ بند ہو جاتی تھی, تو اس کا پورا بزنس کمپرومائز ہوتا تھا. آل ایگز ان ون باسکٹ, رائٹ. جب ہم نے ان کو اتنی کیٹیگریز دے دیں, تو جب موبائل کی کیٹیگری ڈاؤن ہے تو اپلائنسز کا سیزن ہے, جب اپلائنسز کا سیزن ڈاؤن ہے تو لیپ ٹاپ کا سیزن آ گیا, ابھی اس پروڈکٹ کا سیزن آ گیا, تو دے آر بینیفٹنگ فرام the peaks of every different category that is out there. So how many categories are there now? 25 plus categories we host on our platform. A particular franchisee is Can going sell. to be Yes, exposed selling. to. And it's an ever increasing portfolio, right? So we're constantly adding different products. So that's one part of the features that we enable for them. We enhance their product portfolio to a level جہاں پہ کوئی دکاندار ان سے compete نہیں کر سکتا. اور ان کے margins کتنے رکھے ہیں؟ Margins obviously for different categories the margins different. Yes, تو ان کا margin بھی enhance ہو جاتا ہے اس سے. تو اس کے علاوہ پھر ہم ہماری آؤٹ لیٹس انسٹالمنٹ پہ پروڈکٹس بیچ سکتی ہیں. سو اینی کریڈٹ کارڈ یوزر ان پاکستان کین وزٹ اینی ٹیلی مارٹ آف لائن اسٹور اینڈ گیٹ اینی پروڈکٹ دیٹ دے وانٹ آن انسٹالمنٹس وچ اے نارمل آؤٹ لیٹ ڈز ناٹ ہیو. آل ٹیلی مارٹ فرینچائزز جو ہیں وہ تکافل یا اسلامک انشورنس الیکٹرانک پروڈکٹس کے ساتھ دے سکتی ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے کسی بھی اسٹور سے موبائل, گیجٹ, ایئر پوڈز, لیپ ٹاپ, کچھ بھی الیکٹرانک پروڈکٹ خریدا ہے, اس کے ساتھ آپ تکافل اگر لیتے ہیں اور خدا نخواستہ وہ پروڈکٹ چوری ہو جاتا ہے, چھن جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, اس کے پورے پیسے کسٹمر کو واپس مل جاتے ہیں. سو دس از آلسو یونیک وتھ ٹیلی مارٹ, اور یہ دوسرا دکاندار نہیں کر رہا. پھر موبائل ٹاپ اپس, سم سیلز, بنڈلز, یوٹیلیٹی بل پیمنٹس, پری پیڈ واؤچرز, فوڈ پینڈا شاپس کے اوپر ہماری فرینچائزز اپنے پروڈکٹس لسٹ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم ابھی ایک اور نئے پروجیکٹ پہ کام کریں جہاں پہ بہت جلد انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے وہ جیز کیش کے جو والیٹ یوزرز ہیں, جیز کیش ہیز اباؤٹ 25 ملین والیٹ یوزرز, رائٹ. وہ تمام کے تمام والیٹ یوزرز ٹیلی مارٹ کی کسی بھی آف لائن اسٹور یا آن لائن اسٹور پہ آ کے 3 منتھلی انسٹالمنٹس کے اوپر کوئی بھی پروڈکٹ خرید سکتے ہیں. تو وی آر کانسٹنٹلی ورکنگ آن دیز تھنگز اینڈ ڈفرنٹ الائنسز اینڈ پارٹنرشپس جو ہمارے اوور آل بزنس ماڈل کو بھی اسٹرینتھ کرتے ہیں, ہمارے بزنس ماڈل کی ڈیفینسبلٹی کو بھی انشور کرتے ہیں, اور ہماری ایک بڑی یونیک اور ڈسٹنکٹ کمپیٹیو اسٹریٹجی یا ڈفرینسیشن اسٹریٹجی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم انسٹالمنٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں, ہم تکافل پہ بھی کام کر رہے ہیں, ہم سروسز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, ہم ریپیئر سروسز بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کسٹمرس کو ان کے پروڈکٹس کے لیے تھرو آر آف لائن نیٹ ورک. سو دیر آر ملٹیپل تھنگز دیٹ آر آن گوئنگ اینڈ دیٹ وی انیبل فار آر فرینچائزز اور آف لائن نیٹ ورک ایز ویل اینڈ فار آر آن لائن نیٹ ورک ایز ویل ٹو میک شیور دیٹ ہم کسٹمرس کو وہ سروسز وہ فیچرز دیں جہاں پہ کسٹمر صرف پرائس کو لے کر ٹیلی مارٹ کو کمپیئر نہ کریں, وہ ٹیلی مارٹ کی باقی جو آفرنگز ہیں ان سے ویلیو ڈرائیو کر کے ٹیلی مارٹ کے ساتھ جڑنا چاہیں. آپ نے تو شیئر ہولڈرز بنا لیے نا فرینچائزیز کے نام پہ. دس ریمائنڈس می آف یور ویری انفیمس موٹو دیٹ یو اسٹینڈ بائی cooperation, not competition. Yes, exactly. And collaboration, I think, is the main element when it comes to, acquiring the market. Tell me a little about this change towards franchising. How did it impact the brand loyalty and the numbers? So how fast did it grow? Yes. So see, there were multiple reasons for us to start or venture out into the offline space, right? ون ریزن جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ تھا کہ مارکیٹ 99% وہاں پہ خریداری کرتی ہے, تو ہمیں اس چینل کو تو آپریٹ کرنا تھا.
دوسرا ایک ریزن بہت امپورٹنٹ ٹرسٹ بلڈنگ کا بھی تھا کہ پاکستان میں آج بھی اگر کسٹمر کسی ویب سائٹ سے شاپنگ کرتا ہے, چاہے اس ویب سائٹ پہ ملینس کا ٹریفک کیوں نہ ہو, وہ کسٹمر کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ ویب سائٹ لیجٹ ہے, فراڈ ہے, میں ان سے کانٹیکٹ کیسے کروں گا, میں ان سے رابطہ کیسے کروں گا. بالکل کوالٹی آلسو. تو ہم نے یہ آف لائن اسٹورز اس لیے بھی بنائے تھے کہ جب کسٹمرز دیکھتے ہیں نا آج کے ٹیلی مارٹ کے 37 آف لائن اسٹورز بھی ہیں اور اتنے شہروں میں ہیں, تو ان کا ٹرسٹ آٹومیٹکلی بلڈ ہو جاتا ہے. کسٹمرز اکثر ہماری فرینچائزز کے تھرو اسی لیے آرڈر کرتے ہیں تاکہ ان کا جو پارسل ہے یا پروڈکٹ ہے وہ فرینچائز پر آئے, اور پھر وہ فرینچائز پہ آ کے تسلی کر کے اسے دیکھیں, اسے استعمال کریں اور پھر اپنے پاس لے کر جائیں. اور اگر کوئی پروڈکٹ میں ایشو آئے تو وہ دے کین آلویز گو اپ ٹو فرینچائز اینڈ سبمٹ دا پروڈکٹ فار ریٹرن, یا ڈائریکٹلی ہم بھی ریٹرن منگوا لیتے ہیں کسٹمر سے. تو وہ ٹرسٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور پھر جو نیٹ ورک ہمارا بنا, اوبیسلی جس طرح میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ ہمیں بہت ڈیٹ ہونا پڑتا ہے, تو پہلے جب ہمارے 4 فرینچائزز تھے, 5 فرینچائزز تھے, 6 فرینچائزز تھے, تو ہمارے پاس پارٹنرشپس اور الائنسز کافی لمیٹڈ تھیں. برانڈز اوبیسلی ور ناٹ لسننگ ٹو اس جس طرح ہم چاہتے تھے. لیکن جب ایونچولی ماشاء اللہ ہمارے 15, 17, 18 اسٹورز اور 20 اسٹور ہوتے گئے, پھر جا کر ہمارے پاس یہ اپرچونیٹیز آئیں جہاں پہ ہم نے انسٹالمنٹ کے اراؤنڈ اتنی ساری پارٹنرشپس کی, تکافل کے اراؤنڈ کی, سم سیلز, موبائل ٹاپ اپس اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ ہمیں اچھے پارٹنرز الانگ دا وے ملتے گئے جن کو ٹیلی مارٹ کا نیٹ ورک اچھا لگا اور ان کو لگا کہ ہاں یہاں پر سینرجیز کریٹ ہو سکتی ہیں. رائٹ ناؤ انشاءاللہ وی آر آلسو ان دا پروسیس آف لانچنگ پاکستان's first debit card installment project for smartphone with again with a partner, because we truly stick to the fact کہ جو ہماری کور کمپٹنس ہے ہم اس کے ساتھ کام کریں, اور جو دوسرے لوگوں کی کور کمپٹنس ہیں ان کے لیے پارٹنر کریں. تو وہاں پر اب ہم اس طرح کے پروجیکٹس بھی انشاءاللہ بہت جلد لانچ کرنے والے ہیں جہاں پہ ہم ڈیبٹ کارڈ انسٹالمنٹس کو بھی انیبل کر رہے ہیں. کریڈٹ کارڈ انسٹالمنٹس آر آلریڈی انیبلڈ آن ٹیلی مارٹس ویب سائٹ اینڈ آف لائن اسٹورز. جیز کیش کے ساتھ ہم والیٹ والے سیگمنٹ کو بھی انسٹالمنٹ کی اپرچونیٹی دے رہے ہیں. اینڈ ناؤ وی آر انشاءاللہ آلسو ان دا پروسیس آف ہیونگ اے پارٹنر آن بورڈ جو ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کے بغیر بھی انسٹالمنٹ دے رہیں گے. کیونکہ پاکستان میں دیکھیں اگر مارکیٹ کو گرو کرنا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ گلوبلی تو بائی ناؤ پے لیٹر انسٹالمنٹ از اے روٹین پریکٹس, وہاں پہ وہ سروسز ہیں. اور پاکستان جیسی مارکیٹ میں جہاں پہ انفلیشن از کانسٹنٹلی آن دا رائز, الیکٹرانک اور امپورٹڈ پروڈکٹس کی پرائسنگ بڑھتی جا رہی ہے, وہاں پر یہ سولوشنس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا. اور اس میں بھی ہم نے ایک تھوڑی سی پرو ایکٹیو اپروچ لی کہ ہر چیز کہتے ہیں نا پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی ہے, تو آپ کو آگے جب سوچنا ہوتا ہے تو آگے کے لیے پھر ایفرٹ بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو یہ ساری پارٹنرشپس اسی لیے انیبل ہو سکیں اراؤنڈ انسٹالمنٹ اینڈ فائنانسنگ اینڈ بائی ناؤ پے لیٹر, بیکاز ٹیلی مارٹ سائنڈ این ایکسکلوسیو کانٹریکٹ ود اے گلوبل ٹیکنالوجی کمپنی which is based out of UAE in Singapore. They're also official partners of Google for that matter, and that technology can collateralize any smartphone on the planet. اور جب آپ کسی اسمارٹ فون کے اوپر وہ ٹیکنالوجی ایکٹیویٹ کر کے جب کسٹمرس کو فائنانسنگ پہ دیتے ہیں اور کسٹمر ٹائم پہ لون پے آف نہیں کرتا, یو کین بلاک دا فون آف دیٹ کسٹمر یوزنگ دیٹ ٹیکنالوجی. So that technology is one of its kind in Pakistan, and that enabled us to form these partnerships with all these financing institutions to be able to take that risk. In a market like Pakistan, when you're extending smartphone financing at scale, it's very risky. تو اس کو ڈی رسک کرنے کے لیے وی میڈ شیور کہ ہم نے پہلے اس ٹیکنالوجی کے رائٹس لیے, اینڈ وی گو اپ ٹو دیم اینڈ دین وی ڈسکس دس پروپوزیشن کہ یو ہیو دس ٹیکنالوجی دیٹ یو کین یوز ٹو collateralize the phone and you can block it when the customer is not paying. So that is something جس کی وجہ سے پھر یہ ساری partnerships enable ہوئی. Do you have an edge over it as a company? Yes. No other e-commerce platform has it. My next question was about technological advancements, because being an e-commerce in the e-commerce industry, which according to you has now expanded very rapidly, a lot of reliance is on technological advancements, on data analytics. Do you consciously, coming towards now building the team that you have, what are the elements that you look into? Because if anybody is thinking on the lines to do the same, how much data analytics plays a role in today's world? AI, automation, ChatGPT, relying on the AI tools. And what is your basic sort of specified criteria assessing and automizing your entire team and entire unit also? How do you recruit, induct people into the team? Do they need to have certain specifications to become a part of it? Or there is a very conscious decision that I am only going to be relying and taking people who I personally know, because there must be, because if it's growing as an organization, there will be a plethora of opportunities that you will be creating for your people also. So how you're looking at it, because
the question primarily is focused on technology and then yet having the right kind of human resource to support that. How do you look at it? So to answer the first part of the question, right, डेटा जो है ना उसके बारे में बड़ी अच्छी एक मैंने कोटेशन देखी कि कंपनीज आर डेफ एंड ब्लाइंड विदाउट डेटा. तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में. अगर आप डेटा को एनालाइज नहीं कर रहे या आप जो है जितने भी डेटा पॉइंट्स आप गैदर कर रहे हैं उनके ऊपर आप मीनिंगफुल इंसाइट्स वहाँ से ड्राइव नहीं करते, तो फिर आपका बिजनेस उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा, एफिशिएंट नहीं हो सकेगा जिस तरीके से होना चाहिए. सो दैट्स वन. सेकेंडली, ऑटोमेशन, AI, मशीन लर्निंग, इससे रिलेटेड जितनी भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं और टूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं करते, वो कंपनीज यूजुअली अडॉप्ट पाकिस्तान में कर रही हैं. मैंने क्यों ये बात कही कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में वो प्रीमियम नहीं है. सो अगर अमेज़ॉन आज US के काफ़ी स्टेट्स के अंदर हाफ एन आवर डिलीवरीज कर पाता है, तो उसके पीछे एक एक जो वेयर हाउस वो स्टैब्लिश करते हैं वहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. चाहे वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट हो कि उन वेयर हाउसेज में रेडिली ये SKUs अवेलेबल हों, चाहे वो उनकी टेक्नोलॉजी हो, पैकिंग की, शिपिंग की, डेटा की, राउटिंग की, पार्सल्स को कैटेगराइज करने की. तो वो पाकिस्तान जैसी मार्केट के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट का आज रिटर्न नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि प्रीमियम नहीं है इस मार्केट के अंदर, वो स्केल नहीं है इस मार्केट के अंदर. तो वो भी ऑब्वियसली चैट बॉट्स हैं AI बेस्ड या इस तरह के जो टूल्स हैं ऑटोमेशन के जो आपने बताया, चैट GPT भी है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर एनी बिजनेस इन पाकिस्तान. मार्केटिंग के टूल्स हैं, ऑटोमेशन हैं. अब आपको जो दूसरा सवाल है कि व्हाट इज़ इट दैट वी लुक एट इन पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ वो जॉइनिंग द कंपनी, देखिए उसमें ऑब्वियसली डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट होता है. तो बहुत सारे रोल्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया नहीं हो सकता हमारा, लेकिन कुछ चीज़ें जो बड़ी जेनेरिक सी हैं वो ऑब्वियसली ये हम देखते हैं कि उनके अंदर ये एबिलिटी हो, द एबिलिटी टू चैलेंज द स्टेटस को, the ability to challenge our decisions internally, the ability to challenge our business model and be progressive in terms of how they think and perceive things, right? तो वो हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें फोर्स करें, हमें पुश करें कि हम इनोवेट करते रहें, हम इवॉल्व करते रहें, हम स्टैगनेट ना कर जाएं, हम अपने कंपटीशन या इंडस्ट्री से 10 साल आगे का सोचें. और वहाँ पर फिर एक एबिलिटी और जो आती है वो इनिशिएटिव लेने की आती है कि वो ऐसे लोग ना हो जो कंफर्ट जोन में रहना प्रेफर करते हैं कि जो टास्क दिया जाए उसको सिर्फ किया जाए और एक नया प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च करते, क्योंकि नया प्रोजेक्ट का आइडिया दूंगा तो एग्जीक्यूट भी मुझे करना पड़ेगा, प्लानिंग भी मुझे करनी पड़ेगी. तो ऐसे लोग हमें चाहिए होते हैं फिर जो रिस्क भी ले सकें, जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी भी रखते हों और वो लीड ले सकें, वो कंफर्ट जोन में रहकर काम ना करें. बड़ी अगेन मशहूर कोटेशन है कि नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट जोन, राइट, एंड स्टेगनेंसी इज डेथ. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके साथ हम खड़े रहते हैं और हम चाहते हैं कि जो टीम मेंबर्स भी हमें ज्वाइन करें उनके अंदर कुछ जेनेरिक ट्रेड्स अगर हैं तो वो इस तरह के ट्रेड्स हों कि वो इनोवेटिव हों, वो स्टेटस को चैलेंज करें, उनके अंदर एनालिटिकल स्किल्स बड़े स्ट्रॉन्ग हों, मार्केट को किस तरह से देखना है, अंडरस्टैंड करना है, और वो काम करने से शाय अवे ना करें, मेहनत करने से शाय अवे ना करें. I think that this goes synonymous to any business, Yes. right, out there. If I ask you, now this is a very consumer-centric question. Why should I pick Telemart? मैं क्यों? Why should I become one of the customers of Telemart? Sell me your brand. मैं क्यों लूँ आपसे as opposed to others? देखिए उसमें अगेन ये एक मल्टी लेयर्ड आंसर है. What am I getting out? It's a multi layered answer. Obviously the first thing that customer wants is an attractive pricing, right? So वो हम गारंटी करते हैं. We have a price beating policy on our website. So alhamdulillah we were the first company in Pakistan, e-commerce company in Pakistan to introduce bargain functionality for online customers. Right. So even now when a customer visits my website or my app, on every single product page there's a button of bargain, जहाँ पे अगर वही सेम प्रोडक्ट उनको किसी और प्लेटफॉर्म पे सस्ता मिल रहा है तो वो हमें बारगेन का क्लेम करते हैं और हम उस क्लेम को वैलिडेट करने के बाद विदिन 24 आवर्स वी गिव देम अ बेटर प्राइस, वी बीट द प्राइस जो उनको मिली है कहीं और से. सो दैट्स वन कि अगर आपको ऑलरेडी हमारी प्राइसेस कंपेटिटिव नहीं लग रही कुछ प्रोडक्ट्स के लिए तो आप बारगेन भी कर सकते हैं टेडी मार्ट के साथ व्हेन यू आर शॉपिंग ऑनलाइन, सो दैट यू गेट बेस्ट वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट्स दैट यू आर बाइंग. सो दैट्स वन. सेकेंडली ऑब्वियसली क्वालिटी गारंटीड है कि जो प्रोडक्ट कस्टमर ऑर्डर करेगा उसे वही प्रोडक्ट मिलेगा, और उसकी वजह यह है कि हम एक कंट्रोल्ड मार्केट प्लेस मॉडल पे ऑपरेट करते हैं जहाँ पे द डिस्पैचिंग ऑफ आवर ऑर्डर्स इज सेंट्रलाइज्ड थ्रू टेडी मार्ट्स वेयर हाउस. तो सेलर्स आर नॉट डायरेक्टली डिस्पैचिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, जहाँ पे वो एलिमेंट आता है, एम्बिग्विटी आती है कि सेलर ने कुछ भी पैक करके बेच दिया और कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ होता है और फ्रॉड होते हैं सेलर्स की तरफ से. तो वहाँ पर वी मेक श्योर कि एवरी पार्सल दैट इज शिप्ड आउट ऑफ माई वेयर हाउस आफ्टर माई इंटरनल इन हाउस टीम हैज़ मैच्ड द ऑर्डर विद द प्रोडक्ट दैट हैज़ कम इन.
ٹو میک شور اگر کسٹمر نے اسمال سائز آرڈر کیا ہے تو اسمال سائز ہے, کسٹمر نے ایکس گیجٹ آرڈر کیا ہے تو اس کو وہی ایکس گیجٹ مل رہا ہو. تو وہاں پر ہم کوالٹی کو اس طریقے سے انشور کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس جو فیچرز ہیں, جس طرح میں نے بتایا کہ کیٹلاگ ہمارے پاس ایک بہت وائڈ کیٹلاگ ہے جہاں پہ کافی اچھے برانڈز اور ہر طرح کی کیٹیگری میں افورڈیبل رینج بھی ہے, پریمیم رینج بھی ہے, مڈ رینج بھی ہے, ہر طرح کا برانڈ کسٹمر کو وہاں مل جاتا ہے. تو ایک ویرائٹی کا اسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے فار کسٹمرز ٹو سلیکٹ ٹیری مارٹ. اینڈ دین obviously the installment benefit, the benefit of having takaful with the product that you buy and with other installment partnerships that are coming in, which will inshallah enable the masses across Pakistan to be able to buy products from Terry Mart on installments. That will again be a game changer that we are looking forward to, while facilitating the customers with, you know, the ongoing inflation and the economic scenario which is existing in Pakistan right now. Do you think, we have spoken about all the good things, do you think there is still some gap being at your own product, being at your baby? بالکل. Do you think that I should, ace on this element? It's still not there. There is this gap that you have spotted in your own sort of this empire of yours, that you think that, it still makes me, I have to tap into this particular area for me to be the number one from the second. دیکھیں, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے فار اینی ون ٹو ریئلائز, چاہے وہ انٹرپرینورز ہوں یا ورکنگ پروفیشنلز ہوں, کہ اگر آپ نے اپنی کمپنی کے لیے یا اپنے آپ کی خود کی ذات کے لیے بھی سمجھ لیا کہ اب میں پرفیکٹ ہوں یا مجھے سب آ گیا ہے, تو پھر تو آپ کی لرننگ کی جرنی ختم ہو جاتی ہے. تو اٹس اے کانسٹنٹ جرنی آف ایکسپلورنگ کہ واٹ از اٹ دیٹ آئی کین امپروو آن, کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے. تو ٹیری مارٹ نہ آج پرفیکٹ ہے نہ 10 سال بعد پرفیکٹ ہو سکتا ہے. تو کوئی برانڈ دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے, صحیح ہے, چاہے وہ ایپلز آف دا ورلڈ ہوں. اب گوگل نے پکسل لانچ کیا ہے لیٹسٹ 2 دن پہلے. ان کے ڈیمو کے اندر جب وہ ایک فیچر اپنا بتا رہے تھے تو 3 دفعہ وہ فیچر ٹرائی کرا اور وہ فیچر نہیں چلا لائیو اسٹیج کے اوپر. تو ٹیکنالوجی بھی ہے اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی ہیں, تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جو کانسٹنٹلی پرفیکٹ ہونے کی کھوج میں ہے وہ انف ہے, کہ وہ کانسٹنٹلی ریئلائز کرتا ہے کہ دیر آر سم ڈیفیشنسیز دیٹ آئی نیڈ ٹو ورک آن, اور وہ اس پہ مستقل کام کرتا ہے, تو وہ اٹ سیلف از ایکولنٹ ٹو پرفیکشن. اب ٹیری مارٹ کے کیس میں بھی دیکھیں, ٹیری مارٹ اگر کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور زیادہ ایکسیل کریں, اس میں ایک ایریا تو میں نے آپ کو بتایا جو بہت زیادہ پاکستان کی اوور آل ای کامرس انڈسٹری سے ہی نان ایگزسٹنٹ تھا, وہ فائنینسنگ, BNPL یا انسٹالمنٹ کے اراؤنڈ تھا, کہ وہاں پہ ہمیں ایکسیل کرنا ہے اگر ہمیں انڈسٹری کو بڑا کرنا ہے, اوور آل انڈسٹری کو. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور اس پہ الحمدللہ وی ہیو ریسیوڈ ٹریمینڈس رسپانس فرام دا پارٹنرز دیٹ وی ہیو ڈسکس دا پروپوزیشن ود. دوسرا جو اینگل ہے اگین وہ ٹیکنالوجی کے یوز کا ہے. تو ٹیکنالوجی اتنا تیزی سے ایوالو کر رہی ہے کہ اس میں ایک بڑی اچھی میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی تھی, اس میں دا کلوزنگ لائن آف دیٹ ڈاکیومنٹری واز اٹ واز آن مارک زکربرگ, اینڈ دی اینڈنگ واز ان دا فاسٹ پیسڈ ورلڈ آف ٹیک اسٹیئنگ آن ٹاپ از ایز ڈیفیکلٹ ایز گیٹنگ دیئر. تو اتنا تیزی سے چیزیں ٹیکنالوجی میں بدل رہی ہیں کہ اوپر یا ٹاپ پہ رہنا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا اوپر جانا ہے. تو یہاں پر ٹیکنالوجی, مشین لرننگ, AI, بالکل. تو کیونکہ جب آپ کمپنی دیکھیں, میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ کمپنی اسٹیبلش کرنا یا بنانا کمال نہیں ہے, بالکل کمال نہیں ہے, اس کو اسکیل کرنا کمال ہے. تو جو لوگ بڑی کمپنیز بناتے ہیں نا, وہ ایکچوئل ٹرو انٹرپرینورز ہیں ان دا ٹرو سینس. کیونکہ چھوٹی کمپنی تو آج آپ ایک سول پروپرائٹر کمپنی بنا لیں, آپ ایک کمپنی رجسٹر کر دیں, اس کمپنی کو اسکیل کرنا وہ کمال ہوتا ہے. اور اسکیل کرنے کے لیے آپ کو اچھی ٹیم چاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایگزیکیوشن اچھی ہوتی ہے, اور ٹیکنالوجی سپورٹ کرتی ہے اسکیل کو. تو کوئی کمپنی تب تک اسکیل نہیں کر سکے گی جب تک اس کے پاس ٹیکنالوجی کا اچھا یوز کیس نہیں ہے ان بلٹ. تو اس لیے ہمارے لیے ٹیکنالوجی پر بھی کانسٹنٹلی کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کہ ہم وقت کے ساتھ چلیں اور وقت سے آگے چلیں, تاکہ ہم جو اسکیل اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسکیل ہم ٹیکنالوجی کی ہی بیس کے اوپر یا فاؤنڈیشن کے اوپر اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ 2 ایریاز ہیں جہاں پہ ہم بہت زیادہ کانسٹنٹلی ایفرٹ کر رہے ہیں. اینڈ یو تھنک دیٹ پروسیسنگ اینڈ پروسیجر, سیٹنگ اپ دا پروسیسز, that is very very crucial, yes. Because then there comes a time کہ auto pilot پہ سب کچھ چلنے لگ جاتا ہے, and you don't have to be vested on. دیکھیں, میں اس بات سے ڈس ایگری کروں گا, دنیا میں کوئی بھی چیز آٹو پائلٹ پہ نہیں چل سکتی ہے. ہاں, اگر آپ کا کوئی بہت زیادہ کنزرویٹو اور کنونشنل کام ہے تو وہ شاید آٹو پائلٹ پہ چل جائے کہ آپ کے کوئی آٹے کی مل ہے. But if you put the processes in place, let's say working on those processes might take a while,
but there will come a time that, things will become very streamlined. یس بالکل یہ صحیح ورڈ ہے کہ اسٹریم لائن بھی ہو جائیں گی, ایفرٹ اتنی زیادہ ریکوائرڈ نہیں ہوگی, اتنی زیادہ شاید مائکرو مینجمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہوگی. دیٹ از 100% دا کیس کہ پروسیس فلوز اسٹرانگ ہونا یا گورننس کا ایک اسٹرکچر اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی کمپنی کے لیے, تاکہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, وہاں پر مانیٹرنگ بھی ہو, وہاں پہ رسپانسبلٹیز اور KPIs بھی ڈیفائنڈ ہوں. لیکن جو بھی لیڈرشپ ہے یا اونرشپ ہے یا مینجمنٹ ہے, اس کی انوالومنٹ کا ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے. یو کین ناٹ سے کہ ناؤ دیٹ آئی ہیو بلٹ دس اینڈ سیٹ اپ دا پروسیسز, ناؤ آئی کین ریلیکس اینڈ آئی کین جسٹ سٹ ڈاؤن اینڈ سی کہ چلیں چیزیں کمفرٹ زون میں چلتی رہیں. تو وہاں پر بھی وی ہیو ایگزامپلز آف ایلون مسک, رائٹ, ہو ڈڈ ناٹ اسٹاپ ایٹ ون کمپنی. He had early success in terms of PayPal, لیکن after selling PayPal he did not go into his comfort zone. اس کے بعد وہ بالکل تو وہ اسپیس ایکس بھی بنائی اور ٹیسلا بھی بنائی اور اب ایکس بھی لے لیا اور اب 10 چیزیں اور کر رہے ہیں. وہ اسی طرح مارک زکربرگ ہیں, he became the market leader for social media. فیس بک مارکیٹ لیڈر نمبر 1 پوزیشن پہ تھا, لیکن اس کے باوجود وہ وہاں نہیں رکے. انہوں نے ایڈس بھی لانچ کری, انہوں نے فیس بک مارکیٹ پلیس بھی لانچ کری, انہوں نے بالکل انہوں نے پھر میٹاورس اور اس سائٹ کے اوپر میٹاورس پہ بھی چلے گئے, اب AI پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ایک انٹرپرینور کو رکنا نہیں ہے کہ اگر اس نے چیزیں اسٹیبلش کر کے رکھ دی ہیں تو اب وہ اسی پروسیسز کو اسی طرح سے چلنے دے اور بزنس کو ایوالو نہ کرے. تو وہاں پر پھر رول چینج ہو جاتا ہے کہ اب آپ نے فیوچر اسٹریٹجیز کے بارے میں سوچنا ہے کہ اب واٹ از اٹ دیٹ وی کین ایکسپلور and which can also add value to my existing business. And in order to scale, you very clearly mentioned that the processes have to be integrated with technology. Otherwise, scaling will become very difficult 100%. For any organization. That's brilliant. Moving on to very real question, and I think a lot of students are very fascinated to ask it from, CEOs. And now since we have got this opportunity today, what does a life of a CEO looks like? How is your everyday panned out? How is your day like? What do you do? It's a very real question I'm asking, but the students of today need to know that carrying that title of a CEO, do you carry that title? Do you feel it? What does a lifestyle actually looks like in your case? اچھا, میں یہ بات اکثر کہتا ہوں بہت جگہوں پر کہ میں نے جتنے بھی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں پچھلے 10-12 سالوں میں پروفیشنل جرنی میں, اور جن لوگوں کو میں بھی آئیڈیلائز کرتا ہوں, جو ایکچوئل مینٹورز ہیں, گروز ہیں, جنہوں نے اچھے بزنسز بنائے ہیں, تو ان سارے ویژنری لوگوں کے بیچ میں اگر میں نے کوئی چیز کامن دیکھی ہے نا, کوئی عادت ان کی کامن دیکھی ہے یا ان کے بیہیویئر کے اندر کوئی چیز کامن دیکھی ہے, وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے بڑے گراؤنڈڈ اور ہمبل لوگ ہیں. تو یہ میں نے عادت پک کری ہے کہ گراؤنڈڈ رہنا, ہمبل رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی لیے جو CEO کا لائف سٹائل ہے, یا آپ جو کہہ رہی ہیں ہاؤ ڈز اے ڈے لک لائک, تو وہ ایک نارمل انسان کی طرح ہی ہے جو ورکنگ پروفیشنل ہے. تو اگر آپ وہ ٹائٹل کو اپنے اوپر سوار کریں گے نا کہ میں CEO ہوں اور میں تو یہ ہوں اور میں نے جی یہ اچیو کیا ہوا ہے, تو پھر آپ یو کین ناٹ گو ٹو فار, کیونکہ غرور تکبر ہی اللہ کی چادر ہے. تو اس پہ وہ کسی انسان پہ وہ سوٹ ہی نہیں کرتا. ہم سب مورٹل ہیں, تو وہ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے, اتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے, ان کو لوگ 2-3-5 دن یاد رکھنے کے بعد بھول جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہمبل ہوں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں, اور آپ اپنے ٹائٹلز اور اپنے ایوارڈز اور اپنی ریکگنیشنز کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. یو ٹیک دیٹ ایز اے موٹیویشن, اور پھر آپ کام پہ دھیان دیں. تو ہم وہی کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, کام پہ جانے کے بعد میک شور کرتے ہیں کہ ہم اچھے, دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے ریلیجن کے اندر بھی, جو ایک حدیث بھی ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آپ سوچیں نیت کے اوپر اتنا فوکس کیوں کیا گیا ہے, کہ نیکی کا بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نیکی کا ارادہ کر لیں تو ثواب مل جاتا ہے, اور جب تک گناہ نہیں کرتے اس کا گناہ نہیں ملتا. تو انٹینشن بہت ضروری ہے کہ آپ اگر ایک امپلائی کام کر رہا ہے یا انٹرپرینور کام کر رہا ہے, اور انٹینشن ہے کہ جان چھڑاؤں, یہ ٹاسک آ جائے کر کے جان چھڑاؤں, یا یار یہ کام یہ کرنا ہے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پیسے چاہیے, اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کو دکھانا ہے یا اس کو ہرانا ہے یا اس کو جلانا ہے, تو پھر آپ کا کام اچھا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ کی انٹینشن ہے کہ میں صدقے دل سے یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ کام کرنے سے یہ آؤٹ پٹ ملے گا اور اس سے کمپنی کو یہ بینیفٹ ہوگا, یا ہم سوسائٹی کو یہ بینیفٹ ہوگا, یا میں رائڈ ہیلنگ ایپ ہوں تو میں جو گگ اکانومی کو پروموٹ کر رہا ہوں کہ جو کیپٹنز ہیں ان کے گھر جلیں گے, ان کے چولہے جلیں گے, یہ کما سکیں گے. تو انٹینشن پلیز اے گریٹر رول, اور آپ کا آؤٹ پٹ میکسیمائز کر دی تھی وہ چیز. تو ہم بھی میک شور کرتے ہیں کہ جب ہم کام کریں یا میں کام کروں دفتر جا کر, تو انٹینشن پہلے میری صحیح ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, آج جو ٹاسکس ہیں, جو چیزیں ہیں جو مجھے دیکھنی ہے, جو میٹنگز لینی ہے, اس کے پیچھے میری انٹینشن بڑی کلیئر ہو کہ وہ کیا ہے, اور پھر میں اپنا 100% دوں, کہیں پہ بھی کوئی کسر نہ چھوڑوں. اور جب پھر اس کے بعد میں 7:30-8 بجے گھر پہنچوں یا 8:30 بجے گھر پہنچوں, تو پھر میرا وہ
آفس والا جو کام ہے وہ آفس پہ رہے اور پھر میں فیملی کے ساتھ انجوائے کروں. وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو لوگ آنا بھی چاہ رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کام کو اپنے اوپر سوار کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ یا فزیکل ویل بینگ اگر کمپرومائز ہو جائے گی تو الٹیمیٹلی افیکٹ آپ کے بزنس کو کرے گا. تو اگر آپ اپنے بزنس اور اپنے آئیڈیا اور اپنی کاز کے ساتھ سنسیئر ہیں اور آپ پیشنیٹ ہیں تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میری ورک لائف بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ایونچولی میرا بزنس ہی امپیکٹ ہو جس آئیڈیا کو میں اپنا بیبی کنسیڈر کرتا ہوں. تو وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یو ہیو سرٹن ایونیوز ٹو وینٹ آؤٹ دیٹ اسٹریس دیٹ یو ہیو along the day, اور پھر آپ وہ فیملی کے تھرو اس کو کر سکتے ہیں. آپ کے دوستوں کا سرکل ہوتا ہے سوشل گیدرنگس کے تھرو, یا آپ کوئی اسپورٹ پلے کرتے ہیں اس کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں. This is exactly what I was coming to, and I think you very, sort of comprehensively stated it. The reason that I asked this question is that in order to reach this level, or any level on the pedestal in any profession, you require a certain level of differential lifestyle or habits, or traits in order to reach and sustain on that level. That was the main question. What do you consciously do as a leader, as a CEO, and what do you recommend that people who are going to be following that roadmap for themselves to reach a certain level and shine through as the founder or a CEO of any particular organization in future should inculcate these habits into their lifestyle in order for them to sustain or be, I mean, what is the cost? What does it take? It must take something to reach that level. Do you consciously invest in certain habits, in certain exercises that you practice, that you emulate, that helps you nourish yourself on a day-to-day basis? To be honest, nothing as such, nothing fancy. Okay. So I'm not one of your signature entrepreneurs جو ریڈنگ بہت زیادہ کرتے ہیں یا بکس بہت زیادہ پڑھتے ہیں. But do you recommend? Yes, obviously it helps. It helps tremendously. لیکن ہاں میری ریڈنگ کی ہیبٹس جو ہیں وہ میری انڈسٹری کے اراؤنڈ بہت زیادہ ہیں. تو چاہے وہ آرٹیکلز ہوں یا پلیٹ فارمز ہوں جن کو میں فالو کرتا ہوں جہاں پہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ مٹیریل آتا ہے, یا چاہے وہ ویڈیو کانٹینٹ ہو جو میں کنزیوم کرتا ہوں اراؤنڈ واٹس ہیپننگ گلوبلی ان ای کامرس ان ریٹیل اینڈ واٹ ناٹ. لیکن اس طرح کی کوئی ایسی ہیبٹ نہیں ہے کہ میں یوگا کرتا ہوں یا میں میڈیٹیٹ کرتا ہوں یا میں جو ہے وہ پرپزلی کوئی ایسی چیز کرتا ہوں جس سے میری تھنکنگ ایبلٹیز یا کرٹیکل تھنکنگ اسکلز جو ہیں وہ پالش ہوں. جو ایک چیز ہے نا جو اگین ایک جنیرک ٹریٹ سے نکل کے آتی ہے کہ ہنگری ہونا چاہیے آپ کو. اگر آپ نے انٹرپرینور بن کے آپ نے کہا نا کہ وہ ڈفرینشیل لیول یا وہ انکریمنٹل ویلیو آپ کیا لے کر آتے ہیں فرام ادر پیپل, وہ اگر ہنگر آپ کے اندر ہے نا اپنے کام کے لیے تو پھر اٹ میکس یو ڈو ونڈرز for the business that you're working with or you have established. تو وہ ہنگر ہونا بہت ضروری ہے اگین, اور وہ کمفرٹ زون سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ جہاں آپ کمفرٹ زون میں چلے گئے کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک چیز کر رہا ہوں اور میں بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہوں اور اب بس میں اس کو ایسے ہی کرتا رہوں گا, تو پھر آپ ایونچولی ڈائی ڈاؤن کر جائیں گے. جب نوکیا جیسے برانڈ جو ارلی 2000s کے اندر پاکستان اور گلوبلی 95% مارکیٹ شیئر تھا ان کا, 95% آف پیپل ان پاکستان اونڈ اے نوکیا ہینڈ سیٹ, اور آج نوکیا کہاں ہے. تو یہ ایگزامپلز ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ایز اے بزنس اونر بھی آپ نے یہ میک شیور کرنا ہے, اپنے اندر یہ عادت ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ نے کمفرٹیبل نہیں ہونا, آپ نے مستقل ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر سوچنا ہے, ایکسپلور کرنا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز کانسٹنٹلی ٹو میک شیور دیٹ یو آر اہیڈ آف دا کرو اینڈ یو ڈو ناٹ سکم ٹو کمفرٹ زون اینڈ یو ڈو ناٹ سکم ٹو اسٹیٹس کو. I think it is very important for now CEOs to be very vested in the community and for us to know you as community. How important, and I will come to the campaign that you have of Badlo Pakistan. How important is for any organization to have the element of sensitivity towards community at large and the corporate social responsibility that they carry? Do you think they have to, being a household name and now becoming like a franchisor to so many, do you think that it is important for us to consciously contribute to the well-being, to the SDGs in the community? دیکھیں جس طرح آپ کسی ملک میں رہتے ہیں نا تو آپ اس ملک میں رہنے کے لیے ٹیکس دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں, اس کی فیسلٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے انفراسٹرکچر سے, باقی چیزوں سے آپ کو ایک فریڈم ہے. تو اسی طرح سے ہمارا دنیا میں آنے کا جو ٹیکس ہے نا وہ یہ ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, کہ اگر ہم دنیا میں آئے ہیں اور یہاں پر ہمیں رہنا ہے کچھ عرصہ, کچھ سال, تو ہمارے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ ہم وی گیو بیک ٹو دا سوسائٹی ان وچ ایور
shape, form that we can, right? In an individual capacity or in a professional capacity also. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جس کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے ہر انسان جو ہے وہ بڑے کارپوریٹ گروپس کی طرح وہ ڈونیشنز اور این جی اوز اور اپنی فاؤنڈیشنز نہ بنا سکیں, لیکن آپ اپنی کیپیسٹی کے اندر جتنا کر سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب چاہے وہ آپ 1,000 روپے دیں مہینے کے, چاہے آپ 10,000 روپے دیں, چاہے آپ کسی کو اسکالرشپ دے دیں, چاہے اپنے فری پروڈکٹس آپ کسی ایک اس طرح کی انڈر پریولیجڈ فیملی کو دے دیں, یا آپ جو اس طرح کے سیلاب, زلزلے, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں وہاں پہ آپ ان کو راشن بانٹ دیں, تو وہ ڈفرینٹ طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں اگین امپورٹنٹ وہی ہے انٹینشن, نیت, کس نیت کے ساتھ آپ کریں. تو نیت اگر یہ ہے کہ میں اس لیے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے انیشیٹوس کو انڈر ٹیک کروں اور اس لیے چیریٹی اور ڈونیشنز اور کاز کے لیے کام کروں یا کمیونٹیز کے لیے کام کروں تاکہ میرا دکھاوا ہو جائے, تاکہ میں لنکڈن پہ ڈال سکوں, تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں, تو پھر وہ انٹینشن کام نہیں آتی اور ایونچولی وہ آپ کے آؤٹ کم پہ بھی امپیکٹ کرتی ہے. So what does this بدلو پاکستان stands by? بالکل, تو سمپلی ہم نے کافی سال پہلے ایک کیمپین انیشیٹ کری تھی کہ ہم پاکستان کی جتنی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں, لیڈنگ چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں اکراس ڈفرینٹ سیکٹرز, ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں اور ان کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آئیں کہ آپ ٹیلی مارٹ کی ویب سائٹ اور ای کامرس پلیٹ فارم کے اوپر ڈونیشنز گیدر کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو یہ پلیٹ فارم دیں گے فری آف کاسٹ. کہ ہمارے جو ویب سائٹ ہے, جو پورٹل ہے, جہاں پہ مہینے کے لاکھوں لوگ آتے ہیں, وہاں پر ہم آپ کو ایک ویزیبلٹی دیں گے تاکہ ہمارے کسٹمرز یا ہماری آڈینسز ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے آپ کے لیے ایزیلی ڈونیٹ کر سکیں, اور وہ ڈونیشنز ڈائریکٹلی آپ کے بینک اکاؤنٹس میں آ جائیں گی ٹو میک شیور. پھر ہم نے اس کے لیے ایک ویڈیو کیمپین بھی بنائی تھی تاکہ وہ اس کی پروجیکشن بھی ہو اور لوگوں کو پتہ چلے اس کے بارے میں, اس کو ہم مارکیٹ کر سکیں کہ لوگ جائیں اور زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز ان اداروں کے لیے دیں. How do you look at the future now, Hamza? Now, since we are moving towards the wrapping up this conversation, which flew very seamlessly. How do you look at the future of e-commerce industry and online retailing marketplace? دیکھیں, فیوچر کے اندر ای کامرس ہے یا آف لائن ہے, اس کے اندر ایک چیز بڑی پرومیننٹ ہے کہ ٹیکنالوجی کا یوز بڑھے گا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ اکثر اوقات لوگ, آپ نے سنا ہوگا کووڈ اور کووڈ کے بعد بھی یہ کہتے تھے کہ آف لائن ختم ہو جائے گا, مالز بند ہو جائیں گے اور آف لائن اسٹورس ختم ہو جائیں گے. تو وہ اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا, اور میں اس اسٹیٹمنٹ کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرتا ہوں کہ کنونشنل آف لائن جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. جو آف لائن اسٹورس وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے وہ ڈائی ڈاؤن کر جائیں گے, لیکن آف لائن کے اندر بھی بہت زیادہ ٹیک کا اور بہت زیادہ کسٹمائزیشن کا ایلیمنٹ ہے. چاہے وہ مارکیٹنگ کے پرسپیکٹو سے, فار ایگزامپل آپ نے ایک جوتے کی دکان سے شاپ کری, تو جوتے کی دکان کتنی ہی انوویشن کر لے گا, تو جوتے کی یا شوز کی دکان سے جب آپ جا کے فیوچر میں فار ایگزامپل خریداری کریں گے تو وہ اپنے لیول پہ اس طرح سے ایوالو کر سکتا ہے کہ وہ کسٹمرس کے ڈیٹا کیپچر کرنا شروع کرے اور کسٹمرس کو ان کے بائنگ پیٹرنز اور ٹیسٹس کے حساب سے پروموشنل کیمپینز رن کرے. کہ اگر میں سنیکرز پہنتا ہوں اور اس دکان سے سنیکرز لیتا ہوں تو مجھے وہ سنیکرز کے ایڈ سیٹس اور مجھے کیمپینز اور ایس ایم ایس اور ڈسکاؤنٹ کوڈز بتائے. پھر وہ اپنی انوینٹری مینجمنٹ کے لیے ٹیکنالوجی کا یوز کر سکتا ہے, وہ لائلٹی پروگرام اور ریوارڈز اور پوائنٹس کے لیے ٹیکنالوجی کا یوز کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے ای کامرس اور ریٹیل گلوبلی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے یوز کی طرف جائیں گے, یوٹیلیٹی کی طرف جائیں گے. اور دوسری جو یوٹیلیٹی ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ فار ریٹیل, وہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر کنوینئنس سیکنگ مائنڈ سیٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ جو جنریشن اب آ رہی ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ جین زی کے بعد بھی شاید کوئی اور جنریشن آ چکی ہے, تو یہ جو جنریشن ہے نا, یہ جنریشن زی اور ایکس, یہ کنوینئنس بہت زیادہ چاہتے ہیں, وچ از وائی یہ کوئک کامرس کے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ بڑے کامن ہو رہے ہیں کہ آپ کو آدھے گھنٹے میں ڈلیوری مل جائے گی, 40 منٹ میں مل جائے گی. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ ای کامرس, چاہے وہ آن لائن ہو یا چاہے وہ آف لائن ہو, جس میں تمام برانڈس کو اور تمام پلیئرس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ چلتے رہیں, اور دوسرا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے ساتھ ساتھ کنوینئنس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرے گا فار customers to decide where they want to shop from. Which kind of leadership style during the course of this future do you think future leaders should adopt of today? And which one do you do? I mean, is it a very democratic approach do you have towards your company? Now, since you have been, like, I believe 7 months old as a CEO, almost, it happened in 7 to 8 months. How has the leadership style switched? I know there must not be a very staunch difference, but still, what has been consciously taken as a decision for you that, okay, fine, now serving at this title, this is the way I will look at my company and my people.
how has the leadership style, sort of molded into a different way? Giving people more authority and power to experiment, Excellent. and giving them more room to initiate different projects by giving them confidence and showing conviction in them and saying okay, this is the project that we want to work on, and you lead this, and you will decide what the product will look like, how we plan this, how we take it to market, how we market it. So I'm making sure that we make more leaders within our organization to make sure that we are constantly developing and evolving on multiple fronts. So that is one approach that we are constantly Okay. taking within an organization. And secondly, obviously again, یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم انوویشن کو فاسٹر کریں اور کلٹر کو بریک کریں اور ڈفرینٹ چیزوں کو، ڈفرینٹ آئیڈیاز کو، ڈفرینٹ پروجیکٹس کو جو ہے وہ ہم کنسیڈر کریں. وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں کمفرٹ زون جو ہے نا وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. اگر بہت زیادہ خاموشی ہے آفس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ انوویشن نہیں ہو پا ری ہے یا بہت زیادہ چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کہ یو ہیو امپلائیز دیٹ آر کانسٹنٹلی لوکنگ ٹو چیلنج دا اسٹیٹس کو، دیٹ آر کانسٹنٹلی لوکنگ to enhance and optimize the business model of the organization so that we are prepared in advance for what's coming and we stay ahead of the curve. Speaking of challenges, Hamza, talk about any one experience that you think was a chaotic experience of your life. And we say that, we live in a very incestual world. We are constantly, and we are never going to die. I mean, all those who were born in 80s and 90s are constantly, pressurized to constantly upgrade themselves. Our professional lifespans have increased in some way. Why? Because we are constantly polishing our craft, we are constantly improvising, we are constantly upgrading, whether it is in terms of our qualification, whether it is in terms of our skill set and competence. Going back in times, during the course of your entire professional trajectory as an entrepreneur, now as a leader, as a student, what has been that one challenge that you face which has been so prominent that you think shaped your personality very drastically? There has to be one dip or one hit that you went through, and how did you come out of it? Students and young professionals relate a lot when you speak of a challenge, an obstacle, a hindrance that came your way, and how did you combat from that? So anything that you remember off the anything head. recent, anything, something which is very recent also, کہ جو لاسٹ ایئر آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹس کے اوپر آلموسٹ بین لگ گیا تھا. Oh, yes. اور وہ جب ڈالر کی بہت زیادہ جی کمی ہو گئی تھی ملک کے اندر، تو چاہے وہ اپلائنسز ہوں، چاہے وہ موبائل فونز ہوں، ان کی امپورٹ آلموسٹ بند ہو گئی تھی. کافی مہینے بند بھی رہی. اس کے بعد جب وہ امپورٹس کھولی بھی گئیں تو بہت لمیٹڈ پروڈکٹس کے لیے کھولی گئیں. تو وہاں پر انڈسٹری نے بہت زیادہ سفر کیا اور بہت زیادہ چیلنجز آئے. دوسرا ایک اور چیز یہ کہ ایک طرف امپورٹ بین ہو گئی اور بہت زیادہ ریسٹرکٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے سپلائی کمپرومائز ہوئی. اور دوسرا پچھلے 1.5-2 سال کے اندر پرائسز بہت زیادہ تیزی سے پروڈکٹس کی بڑھ رہی تھیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل فونس کی اگر ہم بات کریں، اپلائنسز کی بات کریں، تو آلموسٹ 50 to 70% پرائس ہائیک آیا تھا. تو جو پروڈکٹ اس امپورٹ کے بین ہونے سے پہلے یا جو پورا کرائسس آیا تھا ڈیفالٹ والا یا باقی چیزوں کا، آلموسٹ IMF کے پروگرام سے پہلے، اس وقت جو فون اس سے پہلے 50,000 کا تھا فار ایگزامپل، یا الیکٹرانک آئٹم، وہ 75-80,000 تک چلا گیا تھا. تو ایک طرف سپلائی کی لمیٹیشن تھی، ریسٹرکشن تھی، دوسری طرف پرائسز مستقل بڑھتی جا رہی تھیں. اور ہماری کور کیٹیگری ہی الیکٹرانکس اور موبائلز اور گیجٹس ہیں، ٹیک پروڈکٹس ہیں، اور ان پہ ہی سب سے زیادہ امپورٹ میں بھی ہٹ آیا اور پرائسنگ میں بھی سب سے زیادہ انہیں کی پرائسز بڑھی. تو وہاں پر یہ چیلنج بہت امپورٹنٹ تھا کہ اب ہم اس انوائرمنٹ کے اندر جہاں پہ اتنی اکنامک انسرٹنٹی ہو گئی تھی، انفلیشن اتنا تیزی سے بڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا ڈالر 150 یا 60 سے کلائم کرتے کرتے آلموسٹ 300 تک بھی ٹچ کیا تھا. تو وہاں پر پھر ہم نے کہا کہ یار اب اس انوائرمنٹ کے اندر ہم اپنی کمپنی کی گروتھ کو کیسے انشور کریں، کہ جہاں پر ہر بزنس جو ہے وہ اسٹیگنیٹ کر رہا ہے یا وہ ڈپ کی طرف جا رہا ہے، اور اسپیشلی اس سیکٹر کے اندر تو بہت زیادہ چیلنجز تھے. تو ہم ایک سسٹینیبل فیشن کے اندر، کیونکہ گروتھ تو لائی جا سکتی ہے پیسے برن کر کے بھی، گروتھ تو کمپنیز ایکسٹرا کیپٹل انجیکٹ کر کے، سپر ڈسکاؤنٹنگ کر کے، کاسٹ سے نیچے بیچ کے بھی گروتھ لے آتے ہیں، لیکن وہ سسٹینیبل گروتھ نہیں ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ سسٹینیبل طریقے سے گروتھ کیسے لائی جائے، کہ اگر اس طرح کا اتنا ایڈورس انوائرمنٹ ہے اس وقت. تو دیکھیں میرے فادر ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ جو انٹرپرنور ہے یا جو بھی ورکنگ پروفیشنل ہے نا، وہ جب سب چیزیں اچھی چل رہی ہیں نا تو وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا.
کہ سب کچھ اچھا ہے اور پالیسیز بھی آپ کی فیور میں ہے, مارکیٹ بھی ہے, تو پھر تو فائدہ نہیں ہے. تو جب اس طرح کے چیلنجنگ انوائرمنٹ آتا ہے نا, دیٹ از وین یو آر ٹیسٹڈ ٹرولی ایز این انٹرپرینور, ایز اے ورکنگ پروفیشنل. تو وہ چیز میں نے اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھی کہ اب مشکل آئی ہے تو اسی میں تو مزہ آئے گا کام کرنے کا. آسانی میں تو ہر کوئی کام کر سکتا ہے. اگین اف اٹ واز ایزی ایوری ون ول ہیو اٹ, رائٹ, ایوری ون وڈ ہیو اٹ. تو وہاں پر پھر ہم نے کہا کہ اب ایسا کیا جائے جس میں ہم اس ایڈورسٹی کو اپنی فیور میں ٹرانسفر کریں. تو وہاں پر پھر میں نے آپ کو جو بتایا کہ ہم نے بہت ایگریسولی انسٹالمنٹس کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ انفلیشن اور ڈالر اور اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی کسٹمر کی پرچیزنگ پاور پہ امپیکٹ آیا ہے. اینڈ وی آر ناٹ سیلنگ گروسریز یا نیسیسٹیز کہ چائے کی سیل ہے یا پتی کی سیل ہے تو کم نہیں ہوگی, یا چاول کی سیل ہے, دال ہے, یا اس طرح کی ہم کموڈیٹیز بیچ رہے ہیں جو ہر ہاؤس ہولڈ کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. تو اس وقت تو پاکستانی ہاؤس ہولڈز آر ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ وہ کس طرح سے بچوں کی اسکول کی فیس دیں, کس طرح سے بجلی کا بل دیں, کس طرح سے اپنے بیسک گروسری کے ایکسپینسز کو میٹ کریں. تو وہاں پر اگر میں ایسے پروڈکٹس بیچ رہا ہوں جو ایک طریقے سے لگژری ہیں, جو وہ اپنی ڈسکریشنری انکم سے سورس کرتے ہیں, تو وہاں پر ہم نے پھر کہا کہ اب ہم انسٹالمنٹ اور BNPL کے لیے کچھ کرتے ہیں اور کچھ بڑا کرتے ہیں میسو اسکیل کے اوپر. اور دوسرا ہم نے سائملٹینیسلی ایک بہت ہائی ٹیک سولوشن بنایا جہاں پہ ہم پارٹنر ڈریون سیلس کو بہت تیزی سے کر سکیں, کہ ہم صرف اپنے پلیٹ فارم کے اوپر ریلائنٹ نہ ہوں ٹو جنریٹ سیلس, رادر وی فارم پارٹنرشپس وتھ میننگ فل پارٹنرز جس سے ہمارا امپیکٹ بھی اسکیل ہو سکے اور ہماری جو گروتھ ہے, سسٹینیبل گروتھ اور آرگینک گروتھ, وہ بھی انشور ہو سکے. تو یہ ایک ریسنٹ انسیڈنٹ تھا جہاں پہ ایوری تھنگ واز ورکنگ اگینسٹ اس. اور اگر آپ ایک بزنس اونر کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یو کوڈ سی یور بزنس ماڈل کرمبلنگ ڈاؤن ڈیو ٹو دی آن گوئنگ انفلیشن اینڈ واٹ ناٹ. اور پھر ہم نے اس ایڈورسٹی کے اندر اس طرح کی اسٹریٹجی کو اپنایا جو الحمد للہ ناؤ از پیئنگ آف ایکسٹریملی ویل. اینڈ الحمد للہ فار دس فائنینشیل ایئر وی ہیو گرون بائی اوور 100% year on year, alhamdulillah, due to all these strategies and the responsive approach that we took at that time. And had it not been an out of the box thinking approach, yes, things would have been very very different. So alhamdulillah, all thanks to the Almighty, and again my parents' prayers, we were able to maneuver through this difficult situation and come out on the other side. And now you think the prices are competitive when it comes to Telemart? They're very competitive. There's a bargain option as well. Yes. And then by on every bargain option there is a certain meetup of pricing. So our success rate, this is for everybody who's listening so that they can come to your platform. So the first process is کہ جب customer ہمیں bargain submit کرتا ہے تو ہم پہلے اس کا claim validate بھی کرتے ہیں کہ اگر اس نے کسی US کی ویب سائٹ کا لنک دے دیا تو اس سے تو ہم bargain نہیں کر سکتے. اور اگر ہماری ویب سائٹ پہ ایک پروڈکٹ ود آفیشیل وارنٹی ہے فار ایگزامپل, اور دوسری ویب سائٹ جہاں کا لنک دیا وہاں پہ وارنٹی والا پروڈکٹ نہیں ہے, تو وہ کمپیریزن ویلڈ نہیں ہے. تو اگر کلیم ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے کہ جو انہوں نے کمپیریزن کے لنک دیا ہے وہ جینوئن ہے اور وہ ساری چیزیں پروڈکٹ سملر ہے, تو پھر 95% کیسز کے اندر ٹیلی مارٹ پرائس بیٹنگ سکسیزفلی آج کر رہا ہے, وچ از اگین بہت اچھا مائل اسٹون ہے ہمارے لیے کہ آلموسٹ 95% آف دا کلیمز دیٹ آر ویلیڈیٹڈ آن آور اینڈ وی بیٹ دا پرائس فار دیم. Mr. Hamza, there's a very important question that I wanted to ask you. Very pertinent, very ongoing. There is a big hype in today's generation, even when it comes to professionals like myself, to explore digital marketing, to explore drop shipping, having my hands or the ability to be able to become a seller of a product of my choice that I'm extremely passionate about. Now, for the students of Denning in particular, and the general public at large, for people like us and many other professionals who come in my network, which is very massive again, is there anything that we can possibly look forward to when it comes to Telemart, making it slightly easier for us to do it in future? So I'm glad you brought this question up. And alhamdulillah, we have recently launched, Telemart نے بڑا ریسنٹلی اپنا ریسیلر پروگرام لانچ کیا ہے. Okay. جہاں پر جو آپ نے بتایا کہ ایک آن گوئنگ کریز ہے جو کہ ایک اچھا کریز ہے اراؤنڈ انٹرپرینورشپ اینڈ بزنس انڈیورز. یہ لوگ اپنی شاپیفائی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں, فیس بک پیجز کے تھرو لوگ چیزیں بیچنا چاہتے ہیں, لائیو کامرس یا لائیو ویڈیوز کے دوران وہ چیزیں بیچتے ہیں. کچھ لوگ ٹک ٹاک پہ شاپ بنا کے بیچ رہے ہیں, کچھ لوگ واٹس ایپ اسٹوریز اور اسٹیٹسز پہ بیچتے ہیں. تو ان تمام در ری سیلرس کو یا ڈراپ شپرس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ, کہ وہ پروڈکٹ جو بیچیں گے اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے یا سوشل میڈیا پیجز سے یا اپنی ویب سائٹ سے, وہ پروڈکٹ کہاں سے سورس کریں گے, اس کا کریڈیبل سپلائر کون ہوگا, اور ان کو کتنی ویرائٹی مل سکے گی وہاں سے. اور اس میں ایک چیلنج بہت بڑا ری سیلرس کو یہ آ رہا تھا جو اس طرح کے انٹرپرینورز ہیں جو اپنے سوشل میڈیا سے پروڈکٹس بیچتے ہیں, کہ جب یہ کسی اچھے سپلائر کے پاس جاتے ہیں جو سپلائر ان کو چاہیے ہے, جو ان کو اچھی پرائسنگ دے سکتا ہے, اچھی کوالٹی دے سکتا ہے, تو وہ سپلائر کے پاس ان لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہے.
اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر مجھ سے اچھے ریٹ چاہیے یا مجھ سے کام بھی کروانا ہے تو آپ مجھے منیمم اتنی کوانٹٹی کا آرڈر دیں گے تو میں آپ کے لیے بنا دوں گا, چاہے آپ کے لیے اپیرل بنانا ہو یا چاہے آپ کو والیٹ دینے ہو, لیدر پروڈکٹس آپ کے لیے آپ کی ویب سائٹ کے لیے دینے ہو. تو وہ کہتے ہیں بھائی 1000 کوانٹٹی ہے یا 500 ہے. اب ہر انسان کے پاس یہ لبرٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی انویسٹمنٹ ٹائی اپ کر سکے ایک سرٹن پروڈکٹ کے اندر, اور ای کامرس کے اندر تو ویسے بھی بہت زیادہ انوینٹری والا ماڈل نہیں چلتا. تو وہاں پر ہم نے جب یہ چیلنجز دیکھے تو ہم نے کہا کہ ٹیڈی مارٹ اگر 10 سال سے اس انڈسٹری میں محنت کر رہا ہے, ہمارے پاس 10,000 سیلرس کا نیٹ ورک ہے, ہمارے پاس 2 لاکھ سے زائد پروڈکٹس اویلیبل ہیں, 25+ کیٹیگریز ہیں اور 500+ سب کیٹیگریز ہیں, تو کیوں نہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں اور ان کو ہیلپ کریں کہ وہ اپنی تمام ریکوائرمنٹس کے لیے ایک ٹیڈی مارٹ ان کے پاس ایک بلک سپلائر اویلیبل ہے جس میں ہم ان کو ایک پروڈکٹ بھی اگر ان کو چاہیے نا ایک کوانٹٹی کے اندر تو ہم ان کو ہول سیل پرائس دیں گے. اور ہم نے یہ بنایا کہ آپ ٹیڈی مارٹ کے ریسیلر پروگرام کے لیے سائن اپ کریں, اور آپ سائن اپ کرنے کے بعد جو ہے وہ ٹیڈی مارٹ کی ویب سائٹ کا کوئی بھی پروڈکٹ ہم سے ہول سیل پرائس پہ لے سکتے ہیں, ٹیڈی مارٹ کی ویب سائٹ پرائس سے بھی کم, اور آپ پھر اپنا پروفٹ ایڈ کر کے اس کو جہاں مرضی بیچنا چاہیں آپ بیچیں, چاہے آپ 1 کوانٹٹی آرڈر کریں 5 کوانٹٹی آرڈر کریں, آپ کو جو ہے وہ ہول سیل ریٹ دیا جائے گا اینڈ وی کین ڈیلیور دا پروڈکٹ اکراس پاکستان فار یو. تو یہ ہم نے ریسنٹلی لانچ کیا اور اس پہ الحمدللہ بہت زبردست ہمیں رسپانس ملا, اور چونکہ ابھی اس وقت بہت زیادہ کریز بھی ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ انیشیٹیوز لیں, پروڈکٹس بیچیں, سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے کتنا یوزیج بڑھ چکا ہے, شاپیفائی کے اراؤنڈ بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے آئی تھنک وچ از ورتھ مینشننگ ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک all the Pakistanis watching this to make sure کہ اگر ان کا اس طرح کا ایمبیشن ہے تو وہ ٹیڈی مارٹ کے ریسیلر بن کے سائن اپ کریں, اینڈ دین وداؤٹ اینی ہیفٹی فیس اور کوئی ایسی کنڈیشنز یا سبسکرپشن ماڈل, وہ ہمارا ریسیلر سائن اپ کر کے ہمارے تمام پروڈکٹ پورٹ فولیو کے لیے ہول سیل پرائسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں ود ڈیلیوری نیٹ ورک اکراس پاکستان. I think you have opened up a massive avenue for everybody to take it up. Are there any particular charges that you want to quote? How much are the charges right now, or would you is it like is it going to increase or over بالکل, time? تو ابھی ہم نے the only reason for us to put a minimal fee on this is to ensure کہ سیریس لوگ ہماری طرف آئیں, بالکل, اور وہ فیس ہم نے بالکل نامنل آپ سمجھے 500 روپے کی فیس اس وقت ہم نے صرف رکھی ہے, دیٹ از اٹ. اور یہ ون ٹائم فی ہے, ون ٹائم فی ہے, یہ آپ نے پر منتھ نہیں دینی ہے, پر ایئر نہیں دینی ہے, صرف اور صرف 500 روپے کی ہم نے فیس رکھی کہ آپ 500 روپے دیں, ہمارے ریسیلر بن جائیں. اور یہ 500 روپیز رکھنے کی بھی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ صرف یہ ہے کہ تاکہ ہمارے پاس ایک فلٹرڈ کراؤڈ آئے اور سیریس لوگ آئیں جو ایکچولی اس انڈسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے ایک برڈن بھی نہ بن سکے. تو یہ ابھی ہماری excellent. So the sign up is going to be 500 and then they are going to place their orders at a wholesale price. And there's going to be no intermediary in between. Yes. There's going to be a direct order that they will receive and they will have the luxury to sell it off. I think this is brilliant, and I will be your very first client. So I will be reselling a lot of stuff. Lovely. One final question. A lot of students will look up to you because you are one of, they idolize you as a very young, relatable personality that they can also become, or they can actually follow, your success story. Other than being just enterprising as personalities, what do you think any aspiring entrepreneur of today, all the business students, even a lot of law students that we have, they also dream of becoming an entrepreneur. They have something or the other to offer. They are also constantly delving into the market, hunting for the gaps, and trying to create or come up with something of their own, because that's the hype of today. What do you think are the essential traits that any aspiring leader or entrepreneur of today should have, or if they don't have, they must inculcate in themselves to reach a certain level of success in their game? I think objectivity of analysis, that is extremely important. کہ ہم ازمپشنز میں اور ایک فولس پیراڈائز میں رہتے ہیں کہ ہاں یار آئیڈیا تو اور یہ گیپ ہے, مجھے لگتا ہے اس لیے ہے. کہ آپ مارکیٹ میں اترے ہیں, کہ آپ نے اس کے اراؤنڈ ڈیٹا گیدر کیا ہے, کہ آپ نے اس کے لیے انٹرویوز کیے ہیں, چاہے وہ پرائمری ریسرچ ہو, سیکنڈری ریسرچ ہو, کوالٹیٹیو ریسرچ ہو, کوانٹیٹیو ریسرچ ہو, اتنا فینسی طریقے سے نہیں, لیکن آپ نے کیا مارکیٹ میں اتر کے اپنے ہاتھ پیر گندے کیے ہیں, کہتے ہیں نا گیٹ یور فٹ آن دا گراؤنڈ, گیٹ یور ہینڈس ڈرٹی بفور ڈویلونگ انٹو اینی انڈسٹری ان اسپیسیفک. تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ازمپشنز اور سبجیکٹیوٹی کے اوپر نہ جائیں اگر ہمیں انٹرپرینور بننا ہے, اور آپ کا جو آبجیکٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے ان یور انالیسس وہ بہت زیادہ ضروری ہے.
کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 1% لوگ ای کامرس کر رہے تھے, 99% لوگ آف لائن خریداری کر رہے تھے, اور اس کو ہم نے ویلیڈیٹ کیا, یہ ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا. پھر آف لائن میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے, آف لائن میں موبائل اور الیکٹرانکس کے دکاندار آج کس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آن گراؤنڈ اتر کے بات کرنا, ان سے ان کے مسئلے سمجھنا, ان کے پین پوائنٹ سمجھنا, ان کو آج برانڈس کیا کیا آفر دے رہے ہیں وہ سمجھنا, فزیکلی پینیٹریٹ کرنا مارکیٹ میں. تو اس کے بعد ہی ٹیری مارٹ کے پاس یہ کیپیسٹی آئی نا کہ اب ہم چونکہ ریٹیلر مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھتے ہیں, برانڈس کے مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھتے ہیں, ریٹیل انڈسٹری کو بھی سمجھتے ہیں, موبائل کیٹیگری کو بھی سمجھتے ہیں, الیکٹرانکس کو بھی سمجھتے ہیں. اب وی ور ان اے پوزیشن ٹو ڈیوائز اے فرینچائز پروگرام جو ان ساری پارٹیز کے لیے بینیفیشل ہو. تو سملرلی ایک تو آبجیکٹیوٹی آپ کے انالیسس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے, اور دوسرا obviously اسی سے ریلیٹڈ ہے, ایکسٹینشن ہے کہ آپ کی جو آبزرونگ کی پاور ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو, کہ آپ چیزوں کو بہت کرٹیکل لینس کے ساتھ دیکھ سکیں, اینالائز کر سکیں. کرٹیکل تھنکر ہونا بہت ضروری ہے. یو شوڈ بی ایبل ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس, بیکاز گیپس آئیڈینٹیفائی کرنا اور گیپس آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کے سلیوشنس کی طرف جانا, یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کرٹیکلی چیزوں کو اینالائز نہیں کر سکتے. آپ کے پاس وہ کنیکٹنگ دا ڈاٹس والی ایبلٹی نہیں ہے کہ اس انڈسٹری میں اگر یہاں پر ایک یہ گیپ اور لوپ ہول ہے تو کیوں ہے, اس کی ریزن کیا ہے, اور اگر یہ ریزن اس طرح سے ہے تو اس ریزن کو سالو کرنے کے اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں. تو اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک آئیڈیا سوچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا جو ہے نا حمزہ اس سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا اور یہ ون آف اٹس کائنڈ ہے. تو اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں, کہ ایک ریزن تو آپ جو سوچنا چاہیں گے آئیڈیلی ان این آئیڈیل ورلڈ کہ اس لیے کسی اور نے نہیں سوچا کیونکہ ان کا دماغ ہی وہاں نہیں گیا, اور میرا دماغ ہی اتنا ایکسیپشنل ہے کہ ایسا آئیڈیا آیا جو کسی اور کے پاس نہیں ہے, which is not the case in most of the scenarios. اور دوسرا سینیریو یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ آئیڈیا اتنا وائبل ہی نہیں ہے, یا یہ پرابلم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جس کا آپ سولوشن لے کے ڈھونڈ رہے ہیں. تو لوگ وہ نہیں سمجھتے, اور وہ تبھی سمجھ پائیں گے جب وہ کرٹیکلی چیزوں کو انالائز کریں گے, اپنے انالیسس کے اندر آبجیکٹیوٹی لے کر آئیں گے, اور ایکچولی مارکیٹ میں اتر کے جو مارکیٹ کی پلس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اور تھورو ریسرچ کریں گے, چاہے وہ آن گراؤنڈ ہو, چاہے وہ آن لائن ہو, چاہے وہ مینٹورس کے تھرو ہو, چاہے وہ انٹرویوز کے تھرو ہو. وہ بہت زیادہ ضروری, کیونکہ اگین پہلا بزنس سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. پہلا بزنس جس کا خراب ہو گیا, فلاپ ہو گیا, بند ہو گیا, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسرے بزنس کی طرف جائیں. تو اسی لیے یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ جو آپ پہلا بزنس لانچ کر رہے ہیں, یو گیو اٹ آل دیٹ یو ہیو فار دیٹ بزنس ٹو میک شیور کہ آپ اس بزنس کے لیے ویل پوزیشنڈ ہیں ٹو سکسیڈ ان دیٹ پرٹیکولر کیٹیگری اور انڈسٹری. And in order to build the entourage with you, if one person cannot do it by himself or herself, in order to build that entourage, what eye do you think one needs to have to pick the people and the right kind of team? Be it, let's say, a core team of 4-5 people. This is my squad, this is my entourage. What should be religiously looked into to get people on board? دیکھیں, یہ بات میں نے اس انٹرویو کے دوران بھی کافی دفعہ کہی ہے کہ کمپنی از ایز گڈ ایز اٹس ٹیم, بیکاز اٹس ناٹ اے بالی ووڈ فلم جہاں پہ سلمان خان جو ہے وہ ون مین آرمی ہے اور وہ 100 لوگوں سے اکیلے لڑ جاتے ہیں. تو ون مین شو نہیں ہوتا, کسی بھی کمپنی میں نہیں ہوتا. تو اور ٹیم کے لیے ہی آپ کو جب ٹیم انیشلی ریکروٹ کرنی ہے تو اس میں دیکھیں بہت سارے ڈفرینٹ سینیریوز ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنے بہت ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. اور اگین یہاں پر بھی میں ایک بات کہوں گا کہ جب تک آپ کسی کے ساتھ کام نہیں کرتے نا آپ کو سمجھ نہیں آتا. تو یوزلی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں, یا تو اپنے ایکس کولیگس کے ساتھ وہ کوئی کمپنی اسٹارٹ کرتے ہیں, جیسے کریو مارٹ ہے تو اس میں فوڈ پانڈا کے کچھ ایکس امپلائیز تھے جنہوں نے ایک ساتھ کام کیا اور دراز میں, اور پھر وہ کریو مارٹ لانچ کرتے ہیں, اور وہاں پر کیونکہ انہوں نے کام کیا ہوا پروفیشنل کیپیسٹی کے اندر. تو جب تک آپ کسی کے ساتھ پروفیشنل کیپیسٹی, دوست الگ ہوتا ہے اور پروفیشنل کیپیسٹی الگ ہوتا ہے, اگر آپ پروفیشنل کیپیسٹی میں کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہماری ویو لینتھ میچ کرتی ہے یا نہیں, ہماری کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں, اور یہ کس طرح سے سوچتا ہے اور میں کس طرح سے سوچتا ہوں. تو یوزلی پیپل ٹینڈ ٹو گو فار دیئر ایکس کولیگز وین دے آر ٹرائنگ ٹو لک فار اے کو فاؤنڈر اور لیٹس سے دی کور ٹیم فار دیئر بزنس. تو وہ ایک اچھا آئی تھنک اسٹریٹجی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر دیر آر اونلی لمیٹڈ ways for you to be able to find out a perfect match, right? You can only get to know people when you start working with them, because everyone initially would show you their best side. صحیح ہے, انٹرویو میں بھی کوئی اپنی برائی نہیں کرتا, لیکن پھر آپ لوگوں کے ساتھ جب کام کرتے ہیں, اور پاسٹ ٹریک ریکارڈ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. Insecurity might pave in, Yes, بالکل ایسا ہی ہے. تو پاسٹ ٹریک ریکارڈ کہ وہ کہاں کام کر رہے تھے, وہاں پر کیا فیڈ بیک ہے, کیا ریفرنس ہے, کیا پروجیکٹس ہیں جو وہاں پر انہوں نے ہینڈل کیے تھے, ان کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا تھا. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ بینچ مارک بن جاتا ہے when you are hiring people who you don't know personally or you not had the privilege to work with them. تو وہاں پہ پھر آپ اس طرح کے ان کا جو پاسٹ ٹریک ریکارڈ ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, امپورٹنس دیتے ہیں, جس سے آپ کو ایک بینچ مارکنگ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح کا ان کا مزاج ہے. I think, Hamza, that wraps up our conversation. Thank you so much. It has been an absolutely enriching, very insightful discourse.
Students have taken their notes. This is going to be running on all our platforms because I think this kind of a conversation is for anybody and everybody Yes. because this is the talk of today. So thank you so much. I wish you all the very best, and I think this is just the beginning for Telemart. And Telemart, it is our prayer, collective prayer and wishes for you that Telemart sees new heights Thank you and so even much for greater having heights, and we see you on a lot bigger and grandeur platforms. Inshallah. Thank you so much for having me. It Thank was you a pleasure. so much. Thank you. Thank you so much for joining us for another episode at the CEO Lounge. I will see you next time. I hope you have taken notes because it is all about execution and not perfection when it comes to excelling yourself in the game of entrepreneurship. I'll see you next time.